छाँव संभाल रखना बाय फाकरा जबी लास्ट एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आंटी, हम तो आपके लिए कार्ड भी ना ला सके और आप, ये मुजाहिद था, हमेशा से बेवकूफ़, अपने अच्छे जज्बात का इजहार उल्टे लफ्ज़ों में कर रहा था। वो तो शुक्र हुआ आंटी ने बुरा नहीं माना, मुस्कुरा कर बस इतना कहा, लेन देन तो सौदे में होता है बेटी, और ये तो मेरी मोहब्बत है। इनका लहजा शफकत भरा था। वो हाथ हिलाते हुए खुदा हाफिज़ कहने लगे। जब तक इनकी बाइक पहला मोड़ नहीं मुड़ गई, वो सब लोग दरवाजे पर खड़े रहे। पुरखलूस मोहब्बतें पीछे रह गईं। वो आगे बढ़ गए। कितने अच्छे थे ना सब घर वाले, आंटी, अंकल, और वो शहरोज़ कितना शर्मीला सा है ना। वो रास्ते में इन्हीं के मुतालिक बातें करते रहे। मुजाहिद ने हस्बे वादा आइसक्रीम की ऑफ़र की, मगर इसे घर पहुंचने की जल्दी थी, फ़ौरन इनकार कर दिया। मुजाहिद ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। तेज़ हवा कानों और आंखों में घुसने लगी। वो बचने के लिए मज़ीद सिमट गई। ज़रा सी देर में वो लोग जलती बुझती रोशनियों में घिरे घर तक जा पहुँचते। मुजाहिद ने खुले गेट से अंदर झांका। लॉन में अक्सर मेहमान कुर्सियों पर बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे, इधर से उधर लहराते रंग बिरंगे आंचल मर्दाना कह के। मुजाहिद ने गेट से ही बाइक की दौड़ लगवाई और सीधा गैराज में पहुंचकर ही दम लिया। ज़ोहब बुरका संभालती अंदर को भागी। बोतलें मुजाहिद को थमाई। दरवाज़ा खोला ही था कि सामने राहदारी में जरी नज़र आईं। मुठियाँ भींचती, पाँव पटकती, लाल पीली होती, लाल गुस्से से और पीली इस गरारे से जो बतौर ख़ास माइयों के लिए बनवाया था, और जो पहना नहीं था बल्कि कांधे पर लटक रहा था। खुद इन ही मैले कुचैले कपड़ों में थी जिनमें जोहा इसे छोड़ कर गई थी। जोहा को अपनी ज़िंदगी खतरे में नज़र आने लगी। वहाँ से पलटी। बरामदे में खुलने वाली खिड़की सुफियान भाई के कमरे में थी, जो जोहा ने ज़ोर से बजाई। कई बार बजाई, तब जाकर खिड़की खुली। सुफियान ने बाहर झांका। सुर्ख सुर्ख आँखें, उजड़े बिखरे बाल, मलकजा सूट, कफ उल्टे हुए। दिन भर के थके हारे कुछ देर के लिए कमरे में बंद हो गए। अभी आंख लगी थी कि ढोल बजने लगा। कच्ची नींद में वो तो ये ही समझे थे, आंख खुलने पर पता चला खिड़की बजाई जा रही है। और अब इनके तेवर देख कर जोहा की घुग्गी बन गई, आँख में आंसू आ गए। वो खड़ी है रास्ते में, दांत और नाखून तेज़ किए, कच्चा चुबा जाएगी मुझे। तुम जो भी करो कम है, मरो इधर। उन्होंने दांत पीसे हाथ पकड़ कर अंदर खींचा। खिड़की बंद करके पलटे तो तेज़ रोशनी में कमरे की हालत देखकर वो आंखें फाड़े मुंह खोले खड़ी थी। बेड पर तकिए के सहारे पड़ा बड़ा सा ढोल, हरे पीले लाल दुपट्टे खूंटी पर एक कितार में लटके हुए। सुफियान भाई के ज़ाती स्टीरियो के पास केसेट्स का ढेर। कुर्सी पर पड़ा भोंपू भी नज़र आ गया। सुफियान दरवाज़ा बंद करने के लिए खड़े थे। यार, दोस्तों की सख्त ताकीद थी, कोई कमरे में घुसने ना पाए, और वो थी कि वहीं जम कर खड़ी हो गई। अब निकलो भी, तंग आकर उन्होंने टोका। भाई, ये क्या? वो हकला गई। सुफियान ने बगैर कुछ कहे इसका बाजू पकड़ा, खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद किया। ये सारी कारस्तानी लड़कों की थी। हमसे मुकाबलाबाजी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। तब ही ज़रीन की नज़रें इस पर पड़ी। जोहा सटपटा कर कमरे की तरफ भागी। पनाह लेने के इरादे से दरवाज़ा बंद भी ना कर पाई थी जब ज़रीन धक्का देकर अंदर दाखिल हो गई। इसने भागकर बेड पर चढ़ते हुए दूर से ही दोनों हाथ इसके सामने जोड़े, मगर ज़रीन का गुस्सा ज़ोर आवर था। पकड़ के 2-4 धमुके इसकी कमर पर लगाए, बाल नोचे। गोरी की आमद ने जोहा की जान बचाई, वरना ज़रीन के इरादे इससे बढ़कर थे। सारी कज़न्स को नाराज़ कर दिया इसने। किसी से तैयार होने पर राज़ी नहीं हुई, इसलिए मुझे चीरने फाड़ने पर तैयार थी। खैर, मेरी बात गौर से सुन लो। वो सारे लड़के मिलकर हमसे मुकाबलाबाजी करने को तैयार बैठे हैं। इसने आंखों देखा हाल सुनाया। ज़री तो हाथ झाड़ कर बैठ गई। अब ये सिर्फ तुम लोगों का मामला है। गोरी को अलबत्ता पतंगे लग गए। तुम इतने आराम से सब कुछ देख कर आ गई, और कुछ नहीं तो इनका भोंपू ही उठा लाती, दुपट्टे गोल मोल करके रोशनदान में फेंक देती और ढोल में सुराख कर देती। इतना बड़ा, इसने हाथ के इशारे से बताया। हाय, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। अब कर क्या आऊँ? हाँ, अब तो जैसे वो घुसने देंगे तुम्हें कमरे में। सारी चंडाल चौकड़ी गायब है, इनके वहीं प्रोग्राम बन रहे होंगे। गोरी जल भून कर कबाब हो गई, फिर बाहर निकल गई। सब लोगों को इकट्ठा किया, हुस्ना को भी शामिल किया। कोई तरीका सोचो, कोई तरकीब लड़ाओ, प्रोग्राम इनका चौपट हो जाए और हम मुकाबला जीत जाएं। वो लोग दिमाग लड़ाने लगी। बड़ी अम्मी ने पैगाम भिजवाया, ज़री को तैयार करके बाहर ले आओ। ज़री ने जोहा से खूब ही बदला लिया। गरारा इसी से सेट करवाया, बालों की लंबी सी चोटी में फूल इसी से लगवाए, कलाइयों के लिए कलियों के गजरे भी इसी से बनवाए। खाना
کھلانے کے فوراً بعد زری کو باہر لایا گیا۔ چچی خالہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، سجی سجائی کرسی پر لا بٹھایا، ابتدا بیجی نے کی، بالوں میں ذرا سا تیل لگایا اور تھوڑا سا اپٹن، منہ میٹھا کروایا۔ ایک کے بعد ایک تمام خواتین رسم پوری کرتی گئیں۔ روبینہ بھابی اس کا جھوٹا لیے کمواری لڑکیوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، تب کسی نے کہا، سفیان کو بھی لے کر آؤ۔ سفیان بھائی نے تو منع کیا تھا کہ بار بار عجوبہ نہیں بنوں گا، مہندی کے روز جو کچھ کرنا ہو ایک بار ہی کر لیجیے گا۔ سہیل لالہ کی جو درگت ان موقعوں پر ان کی شادی کے وقت بنی تھی انہیں یاد تھی، سو اپنی بچت چاہتے تھے، مگر دادی نے ان کی ایک نہیں سنی۔ وہ صوفے پر بیٹھی خاندان کی رونق کو دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو رہی تھی۔ سہیل لالہ کے کچھ اور دوست سفیان کو لینے گئے تو زری نے گھونگھٹ کے پیچھے سے شور مچایا، پہلے مجھے کمرے میں پہنچا کے آؤ۔ تنگ آ کر روبینہ بھابی نے اسے دونوں طرف سے تھاما اور برآمدے میں آ کر دھکا دیا، آگے خود چلی جاؤ۔ زوہا واپس بھاگ گئی، زری بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ سفیان باہر آئے تو دوستوں سے جھگڑ رہے تھے، یار میرا حلیہ تو دیکھو، کم از کم کپڑے ہی بدلنے دیتے، ارے منہ تو دھونے دیتے۔ سہیل لالہ نے باہر آ کر خوب مذاق اڑایا، بیوقوف، کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے تم؟ وہ یوں ہی کھینچ کھانچ کر انہیں باہر لے آئے۔ سامنے ہی میاں جی نظر آ گئے، وہ ابھی ابھی ڈرائنگ روم میں اٹھ کر آئے تھے۔ سفیان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی جیتی جاگتی نشانی تھا، لائق فائق ذہین فرما بردار با کردار، سچے موتی کی طرح شفاف، اندر باہر سب ایک سا، اپنی سعادت مندی سے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا، خود انہیں کبھی کسی مقام پر مایوس نہیں کیا تھا۔ سفیان اور زری کی شادی کا فیصلہ خود ان کا تھا۔ سفیان باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا، میاں جی کی خواہش پر سر جھکا گیا، ہمیشہ کی طرح وہ انہیں کسی خدائی تحفے کی طرح محسوس ہوتا۔ آج اسے یوں جھیپا جھیپا سا دیکھ کر انہیں بے حد پیار آیا۔ بہترین ازدواجی زندگی، لمبی عمر کی دعا کرتے وہ واپس چلے گئے۔ سفیان کی رسم کرنے کے بعد لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں، مہمان خوشگوار موسم میں سب چائے پیتے ان کی سریلی آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سفیان سٹیج پر اپنے دوستوں میں گھرا مذاق کا نشانہ بن رہا تھا، ان کے برابر بیٹھا شاہ نور صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا، بہت دھیمی اور میٹھی مسکراہٹ تھی اس کی، بھوری آنکھوں میں یک لک تھی شرارے چمکنے لگے، سیاہ پینٹ پر ڈارک میرون شرٹ، جو رنگ بھی پہن لیں لگتا ہے انہی کے لیے بنا ہے۔ زوہا نے اسے دیکھا تو سوچے بغیر نہ رہ سکی، پھر کچھ دیر گزری کہ سٹیج یکایک خالی ہو گیا، لڑکیاں متجسس ہوئیں، تبھی ایک دم جیسے بھونچال آ گیا، لڑکیوں کی خوبصورت آوازیں جنگی جہاز جیسی گھن گرج میں دب گئیں، ڈھولک پر پڑنے والے نازک ہاتھ کی نرم نرم تھاپ کو ڈھول کی ڈھم ڈھم نے نکل لیا۔ رنگ برنگے دوپٹے اوڑھ کر لڑکے بالے لون کے بیچوں بیچ آئے تو انہیں میدان پر قبضہ جمانے سے کوئی روک نہ سکا۔ بھنگڑا، ڈسکو، بے تکا ڈانس، جس کو جو کچھ آتا تھا وہ کر رہا تھا، بلکہ خود کو ماہر فن سمجھ کر رہا تھا۔ لڑکیاں روحانسی ہو گئیں، گوری کلس کر رہ گئی، ٹپے، بولیاں، ڈوئٹ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سہیل لالہ سے شکایت کرنے لگیں تو وہ منے کو اٹھا کر خود بھی ناچنے لگے۔ مجاہد کے بھونپوں نے کانوں میں سوراخ کر ڈالے، تب شاید اللہ کو معصوم لڑکیوں پر رحم آیا کہ یکایک آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ ڈھول والا بڑی ترنگ میں تھا، MSc کیمسٹری تھا، مگر ڈھول بجانے میں طاق، اس کی ناک سوجی، بھونپوں والے کی کنپٹی بجی، کسی کے ماتھے پر گھومڑ بنا، کسی کی گدی نشانہ بنی، ہر کوئی حیران پریشان ہکا بکا۔ ایک پتھر ادھر سے آ رہا تھا، دوسرا ادھر سے، بڑی امی اور دادی ڈر گئیں، لڑکیوں کو ڈانٹ کر کمرے میں بھگایا۔ کم بختیں، بال کھلے چھوڑے، میک اپ تھوپے، کھلے آسمان تلے بیٹھی تھیں، لڑکوں کو ہاہاکار سے منع کر دیا۔ کوئی ہوائی مخلوق ہوگی جو اس بے ہنگم شور و گل سے بیزار ہو گئی تھی۔ یہ بزرگ عورتوں کا خیال تھا، لڑکے کھوج لگانے کو تیار، مگر ماؤں کی ڈانٹ ڈپٹ نے سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ پھر تھکن غالب ہو گئی، سب اپنے اپنے بستروں کی طرف لپکے۔ زوہا کمرے میں آئی تو زریں غائب تھی، باتھ روم میں گوری کپڑے تبدیل کر رہی تھی، خدا جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ڈھونڈتی ڈھانٹتی صحن کی طرف آئی، صحن میں تاریکی تھی، وہاں سے واپس پلٹی تو اچانک کوئی چیز کاندھے سے ٹکرائی، کپڑے میں بندھی کوئی چیز تھی، صحن میں بندھی تار کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ گٹھڑی اتار کر نیچے رکھی، پھر گرہ کھولی، کوئی سیاہ رنگ کی چیز تھی، اس نے غور کیا، اس سیاہی کے درمیان چمکتی ہوئی دو اور دو چار آنکھیں، اس کی سانس رکی، آنکھیں پھیلی، بکرے کی سری، یکنا شدھ دو شدھ، اس نے چیخ ماری، سر پہ پاؤں رکھ کر کمرے کی طرف بھاگی، تھر تھر کانپتی سیدھی بستر میں جا گھسی۔
ہائے کم بختو، قربان ہو کر بھی جان نہیں چھوڑی۔ یہ کارستانی حسنہ کی تھی۔ فریج میں جگہ نہ بچی، خراب ہونے کے ڈر سے کھلی فضا میں لٹکا دی۔ ہمسایوں کی ملازمہ کہہ کر گئی تھی میں لے کر جاؤں گی، بعد میں شاید بھول گئی۔ کچھ دیر بعد رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تو زحا کو احساس ہوا بستر میں وہ اکیلی نہیں، کوئی اور بھی ہے۔ وہ چیخنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی جب کسی نے پوری قوت سے اس کا منہ دبا دیا۔ کون؟ شادی کا گھر، کوئی چور اچکا، ڈاکو؟ نہیں، ہائے ہوائی مخلوق، وہی پتھروں والی۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں میں گول گول گھومنے لگیں، وہ شاید بے ہوش ہونا چاہ رہی تھی۔ یہ آواز مت نکالنا، سرگوشی ابھری۔ ہیں؟ اس کی حسیات بیدار ہوئیں۔ زری؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زری نے بلب جلایا۔ زحا نے دیکھا وہ ابھی تک غرارے میں لپٹی تھی۔ زحا نے تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھار کی۔ جواباً اس نے دوپٹے کے نیچے سے کوئی چیز نکال کر اس کے سامنے کی۔ ارے یہ وہ گلیل تھی۔ ہیں؟ وہ پتھر تو کیا تم؟ زری نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ زحا نے اپنا ہاتھ اس پر دے مرا۔ زری کو لڑکوں کا پروگرام چوپٹ کرنے کی یہی ترتیب سوجی۔ کووں کو مار مار کر نشانہ سیدھا ہو گیا تھا۔ جب سب لوگ تتر بتر ہو گئے تب وہ چھت سے نیچے اترنے لگی۔ چچی خالہ حسنہ کے ساتھ مل کر سارے گھر میں نہ جانے کس چیز کی دھونی دیتی پھر رہی تھیں۔ وہ ٹلیں تو سفیان اور سہیل لالا صحن میں ٹہلنے لگے۔ اسے مجبوراً سیڑھیوں کے ساتھ دپک کر بیٹھنا پڑا۔ ایک بار تو جی چاہا یہاں بھی گلیل کی مدد لے، مگر ان دونوں کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ تو بھاگے چلے آتے۔ اوپر کھوجنے کے لیے سو چپکی بیٹھی رہی۔ وہ لوگ گئے تب اسے نیچے اترنے کا موقع ملا۔ زری رات گئے تک اسے اپنا کارنامہ سنا کر اس سے زبردست داد وصول کرتی رہی تھی۔ عید کا تیسرا دن تھا اور وہ سب لوگ لاؤنج میں مصروف۔ سر اٹھانے کی بھی کسی کو فرصت نہ تھی۔ زری کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے مگر بظاہر جھنجھلائی پھر رہی تھی۔ اچھی خاصی 3 دن تک عید منایا کرتے تھے، کبھی اس کے ہاں دعوت، کبھی اس کے گھر پارٹی، کبھی ادھر سے بلاوا، کبھی ادھر سے پیغام، اور اب یہاں عید کے تیسرے دن مشینیں کھڑک رہی ہیں، اوپر سے رنگ و روغن کی بو۔ توبہ! زحا تو سب کچھ بلائے کپڑوں میں سر دیے بیٹھی تھی، بری جہیز سب اسی ایک جان کے ذمے۔ گوری تو لگتا تھا زری کے ساتھ ہی مایوں بیٹھ گئی تھی، نہ کوئی کام نہ کاج، بس گانوں پر ڈانس کی پریکٹس کرتی، رنگ نکھارنے کے ٹوٹکے آزماتی یا پھر تھکن اتارنے کے لیے سو جاتی۔ تھکن کس چیز سے ہوتی تھی یہ زحا کو معلوم نہ تھا۔ کام لینے میں سختی اس لیے نہ کرتی کہ اس کی اماں بھی یہیں موجود تھی، کچھ ان کا لحاظ کر جاتی، کچھ اس کی اپنی عادت بھی نہ تھی زور زبردستی سے کام لینے کی۔ حسنہ کے پاس چائے کھانے، صفائی ستھرائی کے بعد جو وقت بچتا وہ اس کے ساتھ مل کر کام میں لگاتی۔ آرام کی اس کی عادت نہ تھی۔ روبینہ بھابھی میں دکھاوا زیادہ تھا، 2-4 لوگوں کی موجودگی میں ان کے کام کی رفتار دیکھنے لائق ہوتی، ورنہ مننے کا بہانہ ہی بہت تھا۔ ابھی بھی زری کے سوٹ کی سلائی میں مصروف تھی اور اس کے پاس بیٹھی منجلی خالہ کی بیٹی آسیہ کی زبان فراٹے سے چل رہی تھی۔ موضوع نئی نویلی بھابھی تھی، جس کی تعریفوں میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی کوشش بار بار بڑی امی اور چچی خالہ کے حساب کتاب میں خلل ڈال رہی تھی جو آنے والے مہمانوں کے طعام سے متعلق تھا۔ بیجی کو ایسی باتیں سننے کا بہت شوق تھا، مگر اب وہ سن کر ہلکان ہوئے جا رہی تھیں۔ آلو کے کباب انہیں کھالو کے کباب سنائی دے رہے تھے جو آسیہ کی بھابھی بہت مزے کے بناتی تھی۔ گزب کی فرنی کو بی جی نے نجف کی فرنی بنا دیا۔ وہ ساس کے سر میں بوجہ خشکی انڈوں کی مالش کرتی تھی، بیجی نے ساس کے سر میں بوجہ سستی ڈنڈوں کی بارش کروا دی۔ اس نے بتایا بھابھی تعریف کے قابل ہیں۔ بیجی نے سمجھا بھابھی شریف کی قاتل ہیں۔ یا اللہ، یہ کس آدم خور لڑکی کو بیاہ لائی ہے صفیہ؟ کھالو کے کباب، نجف کی فرنی، ڈنڈے، قاتل۔ انہوں نے ڈوبتے دل کے ساتھ ایک ایک کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ہر کوئی خوش مطمئن، آسیہ کی باتوں میں مگن، پوری دلچسپی کے ساتھ انہیں اپنی محرومی کا خیال آ گیا۔ ہائے اللہ، جانے کیا کہا بچی نے اور کیا کیا سمجھ لیا میں نے۔ سماعتوں پر بڑا زور دیا تھا۔ انہوں نے ہونٹوں کی ایک ایک جنبش پر توجہ کی تھی، مگر نتیجہ پھر بھی یہی نکلا۔ انہوں نے لاؤنج میں بیٹھے افراد پر نگاہ ڈالی۔ مجاہد موجود نہیں تھا، ان کا چہیتا پوتا، ورنہ ایک بات ان کی گوش گزار کرتا۔ تنگ آ کر انہوں نے چادر پھیلائی اور چہرہ چھپا کر اونگنے لگیں، تب ہی سارا گھر ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بجلی چلی گئی، زحا کی چلتی مشین رک گئی، ساتھ ہی سب کی زبانیں بھی لمحہ بھر کی خاموشی اختیار کر گئیں۔ حسنہ کی گود میں رانی سو رہی تھی، زری بھی سونے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی۔ مجبوراً زحا کو متبادل روشنی کے بندوبست کے لیے اٹھنا پڑا۔
सर अंधेरे में डर जाता था, इसलिए इमरजेंसी लाइट सुहेल लाला ऊपर ले गए थे। वो अंधेरे में हाथ मारती बावर्ची खाने तक आई। दरवाजे के साथ बनी अलमारी में मोमबत्ती और माचिस हमेशा मौजूद थी। इसने हाथ बढ़ाकर माचिस उठाई थी, तब इसे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई और फिर सांसों की धीमी आवाज़, यूं जैसे इसके अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद हो। इसका दिल एक लम्हे के लिए पूरी कुव्वत से धड़का। कौन कौन है यहाँ? इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा, साथ ही जल्दी से माचिस की तीली निकाल कर जलाने की कोशिश की कि ऐन इसी लम्हे कोई बेआवाज़ लेकिन भागते कदमों के साथ इसके बेहद करीब से होकर गुजरा। हल्की सी चीख बेइख्तियार ही इसके लबों से खारिज हुई और माचिस हाथ से छूट कर नीचे गिरी। अरे जोहा, क्या हुआ तुम्हें? भरपूर तारीकी में अचानक एक नस्वानी आवाज़ उभरी। गोरी, ये तुम हो? वो नीचे फर्श पर गिरी माचिस को टटोलने लगी। इसे एहसास हुआ कि गुजरे लम्हों ने इसे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था और अब इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी माचिस के साथ तीली रगड़ने की धीमी आवाज़ उभरी। इससे जलती हुई लौ के दूसरी तरफ गोरी को खड़े देखा। वो इससे कुछ फासले पर थी और हल्की सी रोशनी में भी जोहा ने महसूस किया कि वो बुरी तरह घबराई हुई थी और बार बार अपने बालों में उंगलियाँ चलाने के साथ दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। तुम मुझे डरा दिया जोहा, मैं चाय बनाने आई थी। यहाँ अचानक ही लाइट। इसका लहजा अजनबी सा था। जोहा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। डराया तो तुमने है मुझे? मेरे पुकारने पर भी जवाब नहीं दिया। नहीं, बोली तो थी मैं, तुमने शायद सुना नहीं। क्या करने आई थी तुम यहाँ? अच्छा ये लो माचिस, बिजली आ जाए तो उसना से कहूँगी चाय बना दे। इससे खुद ही आगे बढ़कर जोहा के हाथ में माचिस थमाई तो वो इसके हाथों की लर्जिश और ठंडक को महसूस किए बगैर ना रह सकी। चाय का भरा हुआ थर्मास हुस्ना ने हस्बे मामूल लाउंज में रखा हुआ था। और सुनो, वो जताने के साथ इससे पूछना चाह रही थी कि इसके अलावा यहाँ कौन था, मगर गोरी तो जैसे जान छुड़ा कर बाहर को लपकी। जोहा के पुकारने के बावजूद वो रुकी नहीं। वो कितने लम्हे वहाँ खड़ी सोच में डूबी रही। लाउंज से किसी ने इसे आवाज़ दी तो वो फ़ौरन मोमबत्ती निकाल कर बाहर आ गई। कुछ देर तक बिजली आने की उम्मीद लिए सभी गपशप में मसरूफ़ रहे, फिर सोने के लिए उठ खड़े हुए। जोहा कमरे में आई तो गोरी भी चादर लपेटे अपने बिस्तर में पड़ी थी। इसने एक दो मरतबा पुकारा मगर जवाब न दारत। सर झटक कर वो सोने की तैयारी करने लगी। अगले एक दो दिन तक गोरी इससे आँख चुराती रही। जोहा हजार हकामों में फंसी, इसे कहाँ फुर्सत थी कि जासूसी करती फिरे। मसरूफियत का तो यह आलम था कि जरी की मेहंदी के रोज़ एक नहायत महज़ब खूबसूरत सी खातून नफीस सूट में मलबूस पुरतपाक अंदाज में इससे मिली। माथे पर बोसा दिया, हाल अहवाल पूछा। वो सोचती रह गई। देखा भाला चेहरा था, जाना पहचाना अंदाज। कोई जानने वाली थी मगर कौन? सहन में ना आया। सारा ध्यान रुबीना भाभी की तरफ था जो आज के फंक्शन पर अपना वेडिंग ड्रेस पहन रही थी। सुर्ख रंग का भारी काम वाला गरारा दुपट्टा जिसे सेट करने के लिए वो मंगतों की तरह हर किसी से ब्रोच या सेफ्टी पिनों की भीख मांग रही थी कि भाभी ये दोनों चीज़ें न जाने कहाँ रख कर भूल गई थीं। बहरहाल इन खातून के साथ जोहा ने खूब इखलाक निभाया, बाँछें पिलाईं, भरपूर मोहब्बत का इजहार किया और इन्हें फुल प्रोटोकॉल के साथ पिछले सहन में ले आई जहाँ मेहमान खवातीन के बैठने का इंतज़ाम था। इससे कुछ देर बाद ढोलक पीट पीट कर भाई के चेहरे के गीत गाते हुए इसने इन ही साहिबा को बड़ी महवियत से अपनी तरफ तकते पाया तो लम्हे भर के लिए झीम गई। फौरी तौर पर गाना रोका तो नहीं अलबत्ता बदल ज़रूर दिया। पीछे से बीजी ने गाना सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। लो जी, पागल की गलियों का यहाँ क्या जिक्र, बदबख्तो आज तो कोई ढंग की ज़ुबान बोलो। बेजी ने बाबुल की गलियों को पागल की गलियाँ बना दिया। जितनी बार गाने में बाबुल आया इतनी बार बेजी ने इसे पागल बना छोड़ा। मुजाहिद भी बेजी के साथ मिल बैठा था, हर गाने को उल्ट बनाने लगा। लड़कियां बेचारी तंग आ गईं, बाकी लड़कों ने भी एका कर लिया। लड़कियां गा रही थीं, बनने के घर से मेहंदी लगाने कोई आ गया। लड़के गुनगुनाने लगे, बनने के घर से फैंटी लगाने कोई आ गया। लड़कों ने टून बदली, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। लड़के भला कैसे पीछे रहते। मैं तो ओढ़ चली बाबुल का खेस, पिया का घर पाला लगे। एहतराम माने था सो बाबुल को बाबेल ही रहने दिया। जोहा ने तंग आकर ढोलक इनकी तरफ उछाल दी और खुद जरी को लेने कमरे में जा पहुंची। भाभी को लेकर आना था मगर आज़र का मूड खराब हो चुका था। भाभी गुरारा संभालती कभी हिना अजीब मुसीबत का शिकार थी। वो जरी को थाम कर बाहर आई जो घूंघट के पीछे से मुसलसल बोले जा रही थी। कुर्बानी के लिए ले जा रही हो जो दोनों तरफ से काबू कर रखा है। फिक्र ना करो, कहीं नहीं भाग रही। वैसे तुम्हारा खदशा अपनी जगह दुरुस्त है। तुम्हारे भाई से शादी दुनिया का सबसे मुश्किल काम, भाग जाना एन फ़र्ज़। बको मत। जोहा ने हंसी जब्त करते हुए इसे डांटा, फिर इसे स्टेज पर ही बिठा रही थी कि पीछे किसी ने बाजू से पकड़ कर खींचा।
کیا مصیبت ہے؟ وہ گرتے گرتے بچی، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجاہد نہ جانے کیا پوچھ رہا تھا۔ ڈیک میں بجتے پرشور گانے نے کچھ بھی سننے نہ دیا تو وہ اسے لے کر سٹیج سے نیچے آئی۔ معلوم ہوا کیمرے کی فلمیں نہیں مل رہیں۔ مجاہد کے بچے، تم نے خود لا کر رکھی ہیں بازار سے اور اب مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بڑبڑاتی کمرے کی طرف بھاگی، دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس کے خیال میں کمرہ خالی تھا مگر یہاں مرد حضرات بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے پر سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گھبرا کر پلٹنے کو تھی کہ سفیان بھائی نے پکارا، تب اس نے غور کیا۔ شاہ نور بھائی صوفے پر بیٹھے تھے، بیٹھ کے اس پار کرسی جھلاتے ہوئے۔ استاد محترم اسے دیکھ کر بڑے تہذیب سے سیدھے ہو کر بیٹھے اور استاد محترم کی شکل دیکھتے ہی اسے وہ نفیس سی خاتون یاد آئیں۔ اپنی یادداشت کو کوسنے کا وقت نہیں تھا، وہ درازیں الماریاں کھنگالنے لگی۔ سفیان بھائی بیڈ پر دراز تھے، بڑے ریلیکس موڈ میں، وہی صبح والے کپڑے، شیو بھی نہیں بنائی تھی۔ یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کم از کم کپڑے ہی بدل لیں۔ وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ خواتین تو پیغام پر پیغام بھجوا رہی ہیں کہ منہ نہیں دھونا، کپڑے نہیں بدلنے، یہ سب صحرا بندی کے وقت ہوگا۔ اب تم یہ کہہ رہی ہو، بتاؤ کیا کروں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ زوہا بزرگ خواتین کی پالیسی پر جھلا گئی۔ ایک تو ہماری امیوں میں نہ جانے کس صدی کی روح سمائی ہے، اس نے بے ساختہ کہا، جس پر سفیان بھائی کہکا لگا کر ہنسے۔ باقی دو حضرات بھی مسکرائے تو ضرور تھے مگر وہ صرف بھائی کو ہی گھور سکی۔ کوئی آدھی درجن فلمیں کھو دی ہیں، مجاہد نے اپنے کمرے میں دیکھ کر آئی۔ اسے زبردستی نے اٹھایا۔ استاد محترم بھی ساتھ ہو لیے۔ شاہ نور وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ زوہا فلم میں ڈھونڈتی بالکل ہی فراموش کر گئی۔ سارا دھیان تو باہر کی طرف تھا۔ مائیوں پر بھی زریں کے ساتھ اس کی تصویر نہ بن سکی تھی اور اب بھی اسے لگ رہا تھا ناکام ہو کر اس نے مجاہد کو با آواز بلند جی بھر کے گالیاں دی اور پھر دھم سے بیڈ پر گر گئی۔ عین اسی لمحے نظر سامنے کی طرف اٹھی۔ شاہ نور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جس تیزی سے بیڈ پر گری تھی، اسی بے اختیاری سے اٹھ بیٹھی، دوپٹہ سمیٹا۔ شاہ نور بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہیں اکیلے؟ باہر چلیے نا۔ آپ کو اس طرح کے شور ہنگامے شاید پسند نہیں، لیکن آپ کی اکلوتی بہن ہے زریں، آپ کو شادی کے ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ شاہ نور اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولا تھا، بس صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت عجیب سا انداز تھا، بے تاثر، لیکن آنکھوں کا زاویہ بے حد پر اسرار۔ زوہا نے نگاہیں ہٹائیں، کچھ نہ سمجھتے ہوئے۔ اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتے وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھی، تب ہی شاہ نور نے اسے پکار لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ خمار آلود آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے فلمیں میاں جی کے اسٹڈی روم میں ہیں، غالباً اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں مجاہد نے وہیں رکھی تھیں۔ ان کا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ کمال ہے، اتنے دیر بعد انہیں اب خیال آیا۔ زوہا الجھی مگر کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلاتی باہر آ گئی، مگر شاہ نور کی نگاہیں ذہن میں کہیں خوب سی گئیں۔ مہندی کا فنکشن، سفیان بھائی کی صحرا بندی کے بعد بھی شاہ نور کا یہ انداز وقفے وقفے سے اس کی سوچ میں خلل انداز ہو رہا تھا۔ اگلی صبح عجیب و غریب واقعے کے ساتھ طلوع ہوئی۔ زریں کو تیاری کے لیے پارلر جانا تھا۔ یہ ذمہ داری رشتے کے ایک ماموں اور روبینہ بھابھی کے سپرد تھی۔ وہ ماموں صاحب عین وقت پر اپنا بی پی لو کروائے بوتلوں پر بوتلیں چڑھا رہے تھے نمک ڈال کر۔ شاہ نور اور بڑی امی جولر کے پاس گئے تھے کہ زیورات آج ہی ملنا تھے۔ سہیل لالا چچی خانہ کے ساتھ منجلی خالہ کے شوہر نامدار کو منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جو رسم مہندی پر من چاہی پذیرائی نہ ملنے پر ناراض ہو گئے۔ ناز نخرے اٹھانے کا سب سے بہترین یہ موقع تھا۔ مجاہد زریں کی چوڑیاں بدلوانے بازار گیا تھا کہ ناپ درست نہیں آ رہا تھا، جلدی کے کاموں کی قباحتیں۔ زوہا نے گوری سے کہا کہ کسی کزن کو ساتھ لے کر بازار چلی جائے، مگر اسے تو جیسے اس پورے قصے سے سروکار نہ تھا۔ بس اپنے کپڑے، اپنے جوتے، میک اپ، اور اب بھی وہ دیگر کزنز کے ساتھ کمرے میں گھسی تیاری میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں خوبصورت لگنے کا کیا جنون سوار تھا اس پر۔ زوہا ایک ایک کمرے میں اس فرد کو کھوجتی رہی جو زریں کو پارلر لے جاتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پریشانی اس کے حواسوں پر سوار۔ حسنہ نے پوچھا، دیگو کے مسالے کہاں ہیں؟ وہ بڑے ابو کی شیروانی کا بتانے لگی۔ فلاں کمرے کی فلاں وارڈروب میں، میاں جی کے خصے کچن کے تیسرے کیبنٹ میں، خود میاں جی پلنگ کے نیچے۔ اب حسنہ عقل مند تھی جو ان معاملات کو رد و بدل کر کے کام چلا رہی تھی۔ زوہا نے پیشکش کی تھی، بیوٹیشن کو گھر بلا لیتے ہیں۔ ارے واہ، یاد نہیں روبینہ بھابھی کے ولیمے میں گھر کی خواتین اور لڑکیوں نے بند دروازے کو توڑنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ بیوٹیشن بیچاری تو میک اپ ادھورا چھوڑ کر جانے کو تیار تھی۔ زری کو قطعی منظور نہیں تھا۔ تو اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میاں جی سے کہوں زری کو دلہن بنانا ہے، پارلر تک لے جائیں؟ ہاں تو کہہ دو، اس میں کیا مذائقہ ہے؟
ارے پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ وہ پاؤں پٹکتی باہر نکلی تو عقب میں روبینہ بھابھی چیخ رہی تھیں۔ کچھ بعید نہ تھا محترمہ سچ مچ میاں جی کے پاس جا پہنچتی۔ ارے ادھر آؤ، کسی نے پکارا تو وہ پلٹی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، جلدی بھیجو انہیں۔ ہیں؟ زوہا کی آنکھیں کھل گئیں، پھر ایک لمحے کے لیے سوچا اور سر پٹ کمرے میں بھاگی۔ جلدی کرو جلدی، اس نے جاتے ہی شور مچایا۔ بھابھی زری کے کپڑے سینڈل بیگ میں ڈالے تیار بیٹھی تھی، بیگ بغل میں دوپوچا اور سب سے پہلے گاڑی میں جا پہنچی۔ زری دوپٹہ گلے میں ڈالے ان کے پیچھے لپکی۔ زوہا نے چادر گول مول کر کے اس کی طرف اچھالی۔ خبردار تمہارا چہرہ دکھائی نہ دے۔ گاڑی کے راج میں کھڑی تھی اور ڈرائیور کو انہوں نے اس وقت دیکھا جب گاڑی گھر سے نکل کر شہر کے راستوں پر سفر کرنے لگی۔ روبینہ بھابھی کا بس نہیں چلا کہ گاڑی چلانے والے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ پھر اور کچھ نہیں سوجا تو زری کا سر اس کے گھٹنوں میں لگا دیا۔ دلہا دلہن پورا راستہ لڑتے جھگڑتے گئے۔ دلہا بولا، بھلے میک اپ کروا لو لیکن میرے سامنے منہ دھو کر آنا تاکہ میں بے ہوش ہونے سے بچ سکوں۔ دلہن بولی، میرے سامنے میک اپ کر کے آئیے گا تاکہ میں ہوش میں رہ سکوں۔ دلہا پچھتایا، دلہن زبان بہت چلاتی ہے۔ دلہن تڑکھی، ہاتھ بھی چلا لیتی ہوں۔ جواباً دلہا کچھ نہیں بولا، شکل نظر نہیں آئی تھی۔ مرر سے دکھائی دیتی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ موصوف کھل کر مسکرا رہے ہیں۔ جب خوب لڑ چکے تب کار میں گانا بجنے لگا، مجھے تم سے پیار ہے قسم سے۔ ہیں سچی؟ زوہا بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ پھر دلہن گاڑی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میں نے بمشکل روکا۔ یہ ساری رودات بھابھی نے اسے اس وقت سنائی تھی جب رات کے 2 بجے سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے مکین پورے دن کی تھکن اتارنے کے لیے اپنے اپنے بستروں میں پڑے تھے اور وہ باورچی خانے میں دھرنا مارے ٹھنڈے ٹھار چکن روسٹ سے لطف اندوز ہونے کے بعد بہت عمدہ مٹھائی کا ڈبہ کھولے گرما گرم چائے کا مزہ بھی لے رہی تھی۔ حسنہ بھی وہیں موجود تھی۔ زوہا اور روبینہ بھابھی اپنی اپنی بے تحاشا تھکن کا رونا رو رہی تھیں۔ زوہا کا بھی یہی حال تھا مگر وہ دکھ درد کہنے کی عادی نہ تھی۔ زوہا کا دل چاہ رہا تھا یہیں کچن میں لمبی ہو جائے۔ بھابھی دعائی دے رہی تھی کہ کوئی انہیں اٹھا کر ان کے کمرے تک چھوڑ آئے۔ ان کی مرادیں بر آئیں کہ منّے کے جاگنے پر سہیل لالا انہیں بلانے نیچے آ گئے۔ کچن سے تو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، آگے کا زوہا کو معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ جھومتی جھامتی اپنے کمرے میں بستر پر آ گری۔ سفیان بھائی کو دودھ پلانے، نیک وصول کرنے اور زری کو اوپر رخصت کرنے تک کے تمام واقعات کو سوچتے ہوئے وہ سوئی تو اگلے روز 11 بجے تک سوتی رہی۔ ایک آدھ بار اٹھنے کی کوشش کی مگر زری نے پھر بستر پر دھکیل دیا۔ اتنے دنوں میں بہت مشقت کی ہے تم نے، اب سو جاؤ آرام سے۔ وہ مائیوں کے بعد سے لگنے والی بندش سے آزاد ہو چکی تھی، لہٰذا آج بڑی سی آزادی اور سرشاری سے ہنستے کھیلتے اپنے ولیمے پہ آئے مہمانوں کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ ولیمے کی دعوت شام کو تھی۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ لوگ مدعو تھے، لہٰذا کھانا بھی ہوٹل سے آنا تھا اور باوردی بیرے بھی۔ سہیل لالا نے کتنا اصرار کیا کہ یہ دعوت ہوٹل میں ہو مگر میاں جی نے صاف انکار کر دیا۔ ابا بھی راضی نہ ہوئے کہ گھر میں دادی جیسی اور بھی بزرگ خواتین تھیں، وہاں سارا وقت کرسیوں پر ٹنگی رہیں گی، یہ منظور نہ تھا۔ جہاں ان کے لیے تخت رکھے تھے، چاندنیاں بچھی تھیں، گاؤ تکیے رکھے تھے، جسے ذرا تھکن محسوس ہوتی پچھلے صحن میں پہنچ جاتا۔ سرخ کام والی سفید پشواز چوڑی دار پجامے میں بنی سنوری زری نے زوہا کا آدھا کام بانٹ لیا۔ روبینہ بھابھی اور بڑی امی نے بار بار ٹوکا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ حال بتا، جب مہمانوں کی آمد کا وقت ہوا تب ذرا ٹک کر بیٹھی۔ زوہا اس کے کانوں میں گھسی پوچھتی رہی، لوکٹ تم نے خود پہنا ہے یا بھائی نے پہنایا؟ اسے منہ دکھائی میں لاکٹ سیٹ ملا تھا، چچی خالہ نے خود بنوا کر سفیان کو دیا تھا۔ زری یہ سوال سن کر اپنی شرمگی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیتی۔ کوئی اور ہوتا تو بتا دیتی، لیکن اب وہ تمہارے بھائی بھی تو ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زوہا کو اعتراض تھا مگر زری نے بتا کر ہی نہ دیا۔ سفیان میں بھی کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ آئی، بس آج ہونٹوں پر مسکراہٹ ذرا گہری تھی۔ دوسرے دن کی دلہن آس پاس کاموں میں مگن پھر رہی تھی مگر انہوں نے کن اکھیوں سے کام چلایا۔ جوان کزنز بہنوں سے گھر بڑا تھا، انہیں کسی چھچورے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا۔ زوہا کی تو آج دوسری مرتبہ عید ہو گئی۔ سفیان بھائی کی سالی بن کر تمام نیک وصول کیے تھے اور زری کی نند کے طور پر بڑی امی نے اسے سونے کی جھمکیاں پہنائی۔ کام سے بھی قدرے فراغت تھی سو وہ مہمانوں کے ساتھ مہمان بنی خوب چہکتی پھر رہی تھی۔ گوری بھی آج اسی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کیونکہ آج یہ خطرہ نہیں تھا کہ زویا اسے بھی کھینچ کھانچ کر کام پر لگا دیتی۔ وہ کزنز کے درمیان بیٹھی ہلے گلے میں مصروف تھی جب اچانک ہی زری بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ تم کہاں کدکڑے لگاتی پھر رہی ہو بنو؟ آج تمہاری تقریب ولیمہ ہے، وہ سجا سجایا سٹیج تمہارا منتظر ہے۔
چل کر وہاں بیٹھو، اس نے بے اختیار ٹوکا۔ جواباً زری نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کا دوپٹہ پیروں میں الجھا۔ زری نے دوپٹے کی تہہ اس کے کاندھے پر جمائی اور اسے ساتھ لیا آگے بڑھی۔ دن دہاڑے کہاں اغوا کر کے لے جا رہی ہو مجھے؟ اف، دوسرے دن کی دلہن، تھوڑی حیا کرو، کیوں تماشا بنوا رہی ہو اپنا اور ساتھ میں میرا؟ وہ چیختی چلاتی رہ گئی مگر زری گونگی بہری بنی ہوئی تھی۔ اسے لے جا کر سیدھا سٹیج پر رکھے صوفے پر پھینک دیا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اٹھنے کو تھی، زری اس کے کاندھے پر دباؤ ڈالتی سرگوشی کرنے لگی۔ سنو، میں ایک رشتہ لائی ہوں، بولو قبول ہے، منظور ہے؟ اسی کے الفاظ اسی کو لوٹائے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر اٹھنے میں ناکام رہی۔ خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، تم میری بھابھی، میں تمہاری بھابھی، تم میری نند، میں تمہاری نند۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو زری؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ہمنک بنی زری کو دیکھ رہی تھی جس کی بتیسی کسی صورت اندر نہیں جا رہی تھی۔ ابھی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ حیران پریشان سی زوہا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سٹیج کین سامنے کرسی پر شاہ نور بیٹھا تھا اور اس کی مسکراتی آنکھوں میں چمکتی بجلیاں زوہا کے وجود کو چکا چوند کر رہی تھیں۔ تب بھی اس نے زری کو شاہ نور کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ کزنس کے ہنستے چہرے، ہونٹوں سے نکلتے شوق جملے، آنکھوں سے جھلکتی رشک اور حسرت کی ملی جلی کیفیات، اسے رفتہ رفتہ سب سمجھ آنے لگا۔ تب ہی زری نے شاہ نور کو لا کر اس کے برابر بٹھایا۔ زوہا کی پلکیں ذرا کی ذرا اٹھی مگر بلند قامت شاہ نور کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس پلٹ آئیں۔ آنے واحد میں ان کے ارد گرد ایک جمگٹا سا بن گیا۔ گھبراہٹ کے مارے زوہا اپنی نظریں اپنے ہاتھوں سے ہنا ہٹا پا رہی تھی۔ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے اس ساحر کے ملبوس سے مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو، چہرے کے سب رنگ غائب۔ زری کو اس کی طرف سے خطرہ لاحق ہونے لگا۔ بہتر ہوتا وہ اسے سرپرائز دینے کی کوشش نہ کرتی۔ تیز تیز چلتی ہوئی سانسیں، لرزتے ہوئے ہونٹ، زری فوراً اس کے برابر آ بیٹھی۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ تم کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، زوہا روحانسی لہجے میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ تب ہی زری نے چچی خالہ کو آگے کر دیا شاہ نور کو انگوٹھی پہنانے کے لیے مگر انہوں نے پاس کھڑے سفیان کو انگوٹھی تھما دی۔ سفیان نے شاہ نور کو انگوٹھی پہنائی، گلے سے لگایا، زوہا کے سر پر پیار کیا۔ زوہا کا دل بھر آیا، نگاہ اٹھا کر امی کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ سہیل لالا کی باہوں کے حلقے میں کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ یقیناً ابا یاد آ گئے ہوں گے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی ڈب آ گئیں۔ بڑی امی نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ اس کے ارد گرد بے تحاشا شور ہونے لگا۔ مبارک، سلامت، چھیڑ خانی، جملے بازی۔ مجاہد کا کیمرہ فلش پر فلش مارتا جا رہا تھا۔ ڈارک براؤن سوٹ میں لو دیتی سنہری رنگت والا سورج کا دیوتا، گہرے سبز رنگ میں ملبوس، نازک چاندنی میں ڈھلا وجود۔ سب کو لگا چاند سورج کی جوڑی کا محاورہ ان پر ہی صادق آتا ہے۔ سورج کا دیوتا بڑی تمکنت سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس نے من چاہا ساتھی پان لیا تھا۔ چاند کی شہزادی کی شرم و حیا میں تفاخر تھا۔ ان گنت آنکھوں کا خواب ان مانگے تعبیر بن کر اس کی تقدیر سنوار گیا تھا اور اس ہجوم سے پرے کونے میں کھڑا ساکت اور صامت کانچ کا وجود تڑک کر مٹی کا ہو گیا۔ اور گوری نے شاہ نور سے کہا تھا، سب گھر والے مل کر بھی آپ پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، اتنا کمزور تو نہیں آپ؟ شاہ نور انکار کر دیں؟ جواباً شاہ نور نے پلٹ کر استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ گھر والوں کا فیصلہ اور میں انکار کر دوں؟ ہاں، کس میں ہمت ہے مجھ پر اپنا فیصلہ زبردستی ٹھونس سکے؟ زوہا میری اپنی پسند ہے، 100% خالص میری پسند۔ یہ رشتہ میری منشا کے مطابق ہوا ہے، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مطمئن تھا، خوش باش، اور گوری اس لمحے سب بھول گئی۔ آنکھیں جھپکنا، سانس لینا، یہ پوچھنا بھی کہ چند روز پہلے تک تو میں تمہاری پسند تھی، تمہاری محبت، پھر میری جگہ زوہا نے کیوں کر لے لی؟ وہ بس ٹکر ٹکر اس کے چہرے پر پہلے اجالے کو دیکھتی رہی جو اس کی آنکھوں میں تاریکیاں ہی تاریکیاں بھرے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو میری طرف؟ معمول کے مطابق ٹھہرا ٹھہرا لہجہ۔ کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ سب کچھ ویسا ہی ہے، پہلے جیسا، زمین آسمان اور یہ در و دیوار۔ میں شاہ نور؟ وہ تعجب سے اسے دیکھے گئی، پھر اس کے ہونٹ ذرا سا لرزے۔ میں شاہ نور؟ میں؟ وہ اس کی زندگی میں اپنے مقام، اپنی جگہ کا تعین کروانا چاہ رہی تھی کہ اپنی زندگی میں تو اپنا مقام بڑا عرصہ ہوا وہ بھول چکی تھی۔ تم؟ اس نے بھویں اچکاتے سر تاپائی سے دیکھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی نہیں تھی گوری، ہزاروں آئیں ہزاروں گئیں۔ وہ سگریٹ کی راکھ چھاڑ رہا تھا۔ گوری نے خود کو ایشٹرے میں پڑا ہوا محسوس کیا۔ اور میں عورت کی نظروں کے بدلتے زاویے دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ کتنی عزت دار ہے۔ میں نے مسکرا کر تمہیں دیکھا اور تم چکور بن کر میری طرف لپکنے لگی۔ میں نے کہا تم پر سیاہ رنگ جچتا ہے اور تم سر تاپا سیاہیوں میں ڈوب گئی۔ میں نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو تم پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گری۔
تم گوری، تم ربڑ کی بنی ہوئی جیتی جاگتی ایک گڑیا ہو، ایک ایسی گڑیا جس سے جب دل چاہے کھیلا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت بہت مزہ آتا ہے تم سے کھیلنے میں۔ اور اسی گھر میں وہ جھک کر براہ راست اس کے پتھرائی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی کئی مرد موجود ہیں، معلوم نہیں ربڑ کی اس گڑیا نے کس کس کا دل بہلایا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ ربڑ کی گڑیا کٹ رہی تھی، گر رہی تھی۔ گرتے گرتے سنبھل کر کھڑا ہونا چاہا تو احساس ہوا کہ وہ دیوانی بن چکی ہے۔ چند انچ کی دیوانی بونی جس کا قد سامنے کھڑے شخص کے جوتوں کے برابر ہو گیا، اور وہ دونوں بازو اٹھائے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اچھل اچھل کر پھولی سانسوں اور بہتے آنسوؤں کے درمیان اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، نہیں نہیں اور کوئی نہیں، صرف تمہارے سوا اور کوئی نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے اپنا آپ صرف تمہیں دان کیا، اپنے محبوب کو، اپنے دیوتا کو۔ یہ ربڑ کی گڑیا کسی کے ہاتھ کھلونا نہیں بنی، کسی کا دل نہیں بہلایا، مگر تمہارا، صرف تمہارا، کہ تمہاری پوجا کی چاہا تھا۔ تم بڑے تمطراق سے آنکھوں کے راستے دل میں جا بیٹھے، تم فاتح عالم تھے، دل کی دنیا پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے جہاں، اور کون تھا تم جیسا جس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی آرزو دل میں جنم لیتی؟ کوئی بھی نہیں تھا شاہ نور، کوئی بھی نہیں، وہ چلا چلا کر بتا رہی تھی، مگر اس کی آوازیں اس شخص کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی جو بڑے اطمینان سے اپنی بات جاری رکھے تھا۔ اور وہ زوہا ہے، جسے نظر بھر کر دیکھنا چاہا تو اس کے چہرے کے ناگوار تاثرات کی سختی آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے، دل میں بھی اسے چھونے کی خواہش ابھرے تو یوں چکنا ہو جاتی ہے جیسے ہرن شکاری کے قدموں کی چاپ سن کر چکنا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے دل و دماغ پر بندش نہیں لگا سکتی، مگر اسے اپنی نظر کو قابو میں رکھنا آتا ہے۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو مرد کا سامنا ہونے پر سمٹ کر ایک طرف نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ رات چلتے مردوں کو راستہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور گوری، تم سمجھ رہی تھی کہ میں تم کو زوہا پر فوقیت دوں گا؟ ہاں، کتنی بے وقوف ہو تم۔ وہ بہت عقلمند، زیرک نگاہ رکھنے والا، اونچا لمبا، شاندار مرد کہہ کے لگا رہا تھا، اور ربڑ کی گڑیا مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا شاہ نور، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ ایڑیوں کے بل کھڑی ہو رہی تھی، گردن اونچی کر کے سر اٹھا کر اس کے برابر آنا چاہ رہی تھی، مگر اس کا قد پہلے جیسا نہیں ہو سکا۔ پہلے اپنے پورے قد سے کھڑی ہوتی تو کائنات چھوٹی دکھنے لگتی، اور آج وہ مٹی میں مل رہی تھی، اور اس کا محبوب اس پہ پیر جمائے بڑے وقار سے کھڑا تھا۔ پھر وہ جھکا تھا اور اس روتی مچلتی گڑیا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے شانے سے لگایا۔ وہ اس کا بازو دبوچے رو رہی تھی، بہت شدت کے ساتھ منت کرتے، فریاد کرتے، بھیک مانگتے ہوئے، مگر اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے والا شخص سخی نہ تھا، وہ صرف لینا جانتا تھا، دینا اس کی سرزشت میں نہیں تھا۔ ربڑ کی گڑیا اپنے آنسو رولتی رہی، سورج کا دیوتا اپنی آن بان اور شان کے ساتھ مسکراتا رہا۔ گوری کو بخار ہو گیا تھا، اتنا تیز کہ گھر کا ایک ایک فرد اس کے لیے پریشان ہو اٹھا۔ اگر بخار کم نہ ہوا تو ہسپتال لے جانا پڑے گا، ڈاکٹر جاتے جاتے کہہ گیا۔ میاں جی، بڑی امی، بھابھی، سب کے سب اس کے گرد جمع ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگے، کوئی پنکھا چلانے لگا۔ چاچی خالہ دم پہ دم کیے جا رہی تھیں۔ سری کے ولیمے کے روز سیکشن لگا، سیاہ کرتا پاجامہ پہنے، بھرپور میک اپ کیے، وہ کئی لوگوں کو چونکا گئی تھی۔ نظر لگ گئی بچی کو، انہیں پورا یقین تھا۔ زوہا انگلیاں چٹکاتی اس کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس روز اس نے گوری کو تخت پہ بے سود پڑے نہ دیکھ لیا ہوتا تو نہ جانے کتنی دیر وہ مزید بخار میں بھنکتی رہتی۔ شاہ نور اور گوری کی اماں اکٹھے ہی گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ اماں کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر شاہ نور کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ انہیں رخصت کر کے زوہا پچھلے صحن میں آئی تو گوری الٹی سیدھی تخت پر لیٹی تھی۔ اس نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، یہی خیال گزرا کہ اماں کے جانے سے اداس ہوگی، لیکن جب سو کر اٹھنے کے بعد اس نے گوری کو جوں کا توں پڑے دیکھا تو پریشان ہو کر اس کی طرف لپکی، ایک بار جھنجھوڑا، دوسری بار، پھر چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ مجاہد تھرما میٹر لیے بھاگا آیا، 104 بخار تھا۔ سہیل لالا ڈاکٹر کو لے آئے۔ اس کے لگائے گئے انجیکشن کے بعد بخار دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میاں جی نے فوراً کمرے سے رش کم کروایا۔ زری، جوس اور زوہا یخنی بنانے کچن میں چلی گئیں۔ خیال یہی تھا کہ شام تک گوری بھلی چنگی ہو جائے گی، مگر اس بخار نے جان چھوڑنے میں کئی دن لگائے۔ بڑی امی اس دوران اس کے سرہانے لگ کر بیٹھی رہیں، کہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی، کھانا پلانا سب ساتھ ساتھ جاری رہا۔ سفیان بھائی اپنے سامنے اسے دوائیاں کھلاتے، جانتے تھے ذرا توجہ ہٹے گی اور سب گولیاں بیڈ کے نیچے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ جتنی گولیاں
گوری کی ہتھیلی پر رکھتے وہ چپ چاپ نگل جاتی۔ کڑوے سے کڑوا سیرپ پینے میں کوئی نخرہ نہ دکھایا۔ لگتا ہے بخار نے سیدھا کر دیا ہے، وہ مسکراتے۔ گوری غائب دماغی سے انہیں دیکھے جاتی یا پھر منہ سر لپیٹ کر لیٹ جاتی۔ زوہا اسے بہلانے کو باتیں کرنا چاہتی مگر وہ عجیب سی خاموشی میں گھری ہوئی تھی۔ بخار نے بولنے سننے کی حسیات بھی ضبط کر لیں۔ کیا؟ وہ چڑھ کر کہتی تو زریں ڈانٹ دیتی۔ بڑے پیار سے گوری کے بال سنوارتی اور کہتی، بھائی کمزور ہو گئی ہے، ذرا اسے سنبھلنے دو۔ تو شاہ نور، تم نے مجھے گڑیا سمجھا تھا۔ ہاں میں گڑیا ہی تو تھی، مگر ربڑ کی نہیں، کانچ کی یا شاید مٹی کی۔ کھیلتے کھیلتے تمہارا جی بھر گیا تو تم نے کسی بچے کی طرح اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جی گڑیا ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہزار ریزوں میں بٹ گئی۔ تمہیں اس سے کیا غرض؟ تم جیسے مردوں کے لیے اس دنیا میں کھلونوں کی کمی نہیں، بہت ہوں گی میری جیسی محبت کے نام پر فریب کھانے والی۔ بہت زور کی کھانسی آئی۔ ساتھ کے بیڈ پر لیٹی زوہا ذرا سا کس میں آئی۔ اس نے منہ تکیے میں دبا لیا۔ زوہا کی نیند خراب نہ ہو جائے وہ بہت خیال کرنے لگی تھی۔ زوہا کا شاہ نور جیسا مرد اسے چاہتا ہے، وہ کوئی معمولی لڑکی ہرگز نہ تھی۔ اے مالک، یہ دلوں کے لوٹنے کا ہنر بھی کن شفاق ہاتھوں میں دے دیا تو نے۔ بازیگر کھلا دھوکہ دے گیا اور میں بے خبر۔ اس نے اپنی لا علمی پر ہنستے ہوئے کروٹ بدلی، پرسکون نیند میں ڈوبی۔ زوہا کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ رات کی تاریکی میں کوئی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے ہار گیا تھا۔ ایک عیاش مرد محبت کی آڑ میں اپنی حیات کے کورے اوراق رنگین کرتا رہا اور ایک تتلی محبت کی کرم نوازیوں کے دھوکے میں اپنے پروں کو دھنک کے سب رنگوں سے آری کر بیٹھی۔ کیا کرتی وہ بھی؟ تتلی انجان تھی، معصوم بھی، اور اسے پکڑنے والے ہاتھ گھاک شکاری کے۔ اسے یاد آنے لگا شاہ نور کا مسکرانا، اس کا دلچسپی ظاہر کرنا۔ اس روز وہ اپنی کتاب چھت پر بھول گئی تھی۔ واپس لینے آئی تو کتاب شاہ نور کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے کتاب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شاہ نور نے چوریوں بھری کلائی تھام لی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کو تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کچھ گوری کی کلائی میں کھپ گئیں، کچھ شاہ نور کی ہتھیلی میں۔ وہ حیران سا ہو گئی۔ شاہ نور متبسم سا تھا۔ تم بہت معصوم ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ حسین۔ تمہیں شاید خود بھی خبر نہیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے محظوظ ہوتے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو پلٹ کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ جیسے تیسے زوہا کو ٹالا مگر دل کے اندر جو شور برپا تھا اس نے چین نہیں لینے دیا۔ آئینہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور پھر دیر تلک دیکھتی رہی۔ اگلے روز قدم خود بخود چھت کی طرف اٹھنے لگے مگر شاہ نور بے نیاز تھا۔ وہ دانہ ڈال چکا تھا، جانتا تھا پرندہ خود اڑ کر آئے گا، اور میں واقعی خود اس تک جا پہنچی۔ وہ دانہ ڈالتا رہا، میں اس پر اعتبار کرتی رہی، یہاں تک کہ کسی پر کٹے پرندے کی طرح اس کے قدموں میں پھڑ پھڑانے لگی۔ اور وہ دن اس کی فتح کا دن تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن مناتا رہا، کبھی تنہائی میں، کبھی تاریکی میں۔ اپنی تذلیل کا ایک ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا۔ شکاری کی ہموار سانسوں کی سرسراہٹ اس کی سماعتوں میں چنگھاڑ بن کر شور مچانے لگی۔ تم ربڑ کی گڑیا، سانس لیتی چیختی جاگتی گڑیا۔ ہاں میں ربڑ کی گڑیا۔ کوئی آنسو آنکھ سے باہر نکلا۔ مضبوط انگلیوں کا پر حدت لمس شانوں پر جگا تو سارے بدن میں انگارے بھرنے لگے۔ ربڑ کی گڑیا تڑ تڑ جلنے لگی۔ کوئی اس پر کہکہ لگا رہا تھا، انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ تم کانچ کی گڑیا۔ ہاں ہاں میں کانچ کی گڑیا۔ وہ ننگے پاؤں اپنی لاش پر چڑھ رہی تھی۔ انابی ہونٹوں کی جنبش سانسوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ سارا بدن جھلس کر سیاہ پڑنے لگا۔ اسی سیاہی سے کچھ آبلے پھوٹ نکلے، ہتھیلیوں کی پشت پر، گردن پر، رخساروں پر، پیشانی پر۔ یہ اس مکروہ محبت کا انجام تھا جو ایک حسین مرد نے اس کی جھولی میں ڈالی تھی۔ تمہارے ہاتھ بے حد حسین ہیں، تمہاری سراہی دار گردن، یہ کشادہ پیشانی، یہ پھول سے رخسار، آبلے بن کر پھوٹ رہے تھے اور پھوٹ کر بن رہے تھے۔ کوئی قیامت تھی جو وجود پر ستم ڈھا رہی تھی۔ اس نے پیشانی کو رگڑ ڈالا، رخسار نوچ لیے، گردن پر ناخنوں کی کھرونچیں ڈال لی، ہاتھوں کی پشت کو دانتوں سے ادھیڑ ڈالا۔ آبلے ختم ہو گئے، ان کی جگہ سیاہ دھبے نمودار ہونے لگے۔ اذیت کا عمل دوبارہ شروع ہوا۔ تب ہی کسی نے بری طرح اسے جھنجھوڑا۔ گوری، گوری کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ زوہا پوچھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دم ساتھ لیا۔ ٹھہرو، میں روشنی۔ زوہا اٹھنے کو تھی، اس نے سختی سے روکا۔ نہیں، روشنی مت جلانا۔ اسے ڈر تھا سیاہ دھبے چھپا نہیں پائے گی۔ چادر میں منہ چھپا لیا۔ اچھا یہ لو پانی پیو۔ زوہا نے اندھیرے میں ہی گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ گٹا گٹ پانی چڑھا کر ساکت ہو گئی۔ گوری، ڈر لگ رہا ہے تو میں تمہارے ساتھ آ جاؤں؟ زوہا بڑی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، وہ بمشکل بول پائی۔ بھوک لگ رہی ہے؟
نہیں، تم سو جاؤ، اس نے محسوس کیا۔ زوہا چند لمحے وہیں کھڑی رہنے کے بعد اپنے بستر میں چلی گئی تھی۔ تب اس نے رکا ہوا سانس خارج کیا اور چپکے سے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے۔ چادر کے اندر دم گھٹنے لگا۔ اس نے چادر ہٹائی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ساکت نظریں تاریکی کا چہرہ ٹنٹولنے لگیں۔ آج بہت دنوں بعد وہ خود کو ہوش و حواس میں محسوس کر رہی تھی، ورنہ تو ایک تاریکی تھی، بے ہوشی تھی جو ہر سوچ، ہر خیال کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی۔ دل و دماغ پر ایک بے حسی سی تاری تھی۔ جتنی بار آنکھیں کھلتی وہ پریشان حال چہروں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھتی۔ غنودگی سی جھٹی تو شاہ نور کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی۔ شکر کرو میں نے تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار نہیں کیا، اس نے کہا تھا۔ تو کیا نقصان بھی چھوٹے اور بڑے ہوا کرتے ہیں؟ اس نے منجمد پپوٹوں کو حرکت دی اور سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن تمہیں کیا معلوم شاہ نور، کس خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے۔ یہاں سینے میں ایک دل ہوا کرتا تھا جو دھڑک دھڑک کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ اس دل کے آنگن میں چاہتوں کے کچھ بیج بو دیے تھے میں نے۔ خواہشوں کے ننھے منھے پھول محبتوں سے لربریز فضا میں مہکنے لگے تھے۔ آرزوؤں کی ہری بھری کھیتی تھی، لیکن کیسی آندھی چلی، سب کچھ برباد ہو گیا اور تمہیں تو شاید خبر بھی نہ تھی۔ تمہاری زبان شعلے اگل رہی تھی، تمہارے لہجے کی آگ جھلسائے دے رہی تھی اور تمہارا ایک ایک لفظ انگارہ بن گیا تھا۔ سب کچھ جل گیا، راکھ ہو گیا، اور اب یہاں اس پورے وجود میں بجھے ہوئے چراغوں کا دھواں ہے، اڑتی ہوئی خاک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوتا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ اور حسنہ کہتی تھی ہوا ہاتھ میں نہیں آتی۔ جگنو ایک بار جس مقام پر چمکے دوسری مرتبہ اس سے کچھ آگے جا کر چمکتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اسے پکڑنا مشکل ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جا، ورنہ سورج کو چھونے کی کوشش میں تیرا آپ جل مرے گا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، اس نے روکا تھا مجھے، ایک کوشش کی تھی اس نے بے اختیار سسکی بھری چادر دونوں مٹھیوں سے جکڑ کر گردن تک کھینچ لی۔ حسنہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کچھ زیادہ دن تو نہیں گزرے تھے، پتنگ بازی کا موسم تھا۔ مجاہد بہت سی پتنگیں چھت پر رکھ کر خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ اسے یوں ہی شوق ہوا تو ایک پتنگ اٹھا کر اسے اڑانے کی کوشش کی۔ بار بار ناکامی پر وہ جھنجھلانے لگی۔ تب وہ چلا آیا، نہایا دھویا، صاف ستھرا، سرمئی سوٹ پہنے، سیاہ مردانہ چپل میں مقید پیر، بالوں میں ہلکی ہلکی نمی۔ گوری اسے دیکھتی تو پھر نظر ہٹانا بھول جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سامنے آ کر کھنکارا، تب اس کی پلکیں ذرا سی لرزیں اور نگاہیں سیاہ ڈوری میں پروئے ہوئے سیاہ تعویذ پر جا ٹھہری جو اس کے کھلے گریبان سے باہر جھانک رہا تھا۔ شاہ نور نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور تعویذ گریبان کے اندر ڈال کر بٹن بند کرنے لگا۔ یہ تعویذ بڑی امی نے اسے پہنایا تھا کئی برس پہلے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ ہاں، اس جیسے پیارے شخص کے لیے ایک ماں ایسا کر سکتی ہے۔ اس وقت اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ تب ہی شاہ نور نے اس کے ہاتھ سے پتنگ کی ڈور تھام لی۔ آؤ میں تمہیں پتنگ اڑانا سکھاتا ہوں۔ اس نے ذرا سی دیر میں پتنگ چڑھائی اور وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تب اس نے ڈور دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ پتنگ اڑانے کا سلیقہ اسے نہ تھا۔ گھڑی بھر میں نیچے آنے لگی۔ تب شاہ نور نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے بازو کا حلقہ بنا کر اسے بتانے لگا۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کی سانسیں گوری کے رخساروں کو چھونے لگیں۔ آفٹر شیو لوشن اور اس کے ملبوس کی مہک خوشبودار ہاتھوں کا لمس وجہ سے مدہوش ہونے لگی۔ ڈور خود بخود اس کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ تب ہی کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، اس طرح کہ ڈور کھینچ کر اس کی انگلی میں پھر گئی۔ وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ کھینچنے والی حسنہ تھی جو شرربار نگاہوں سے شاہ نور کو دیکھتی اسے گھسیٹ کر نیچے لے گئی، اور وہ اپنے چوری پکڑے جانے پر اس قدر نادم کہ اسے روک ٹوک بھی نہ سکی۔ اس نے یوں ہی اسے لے جا کر کرسی پر پٹکا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں اس کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے صاف مکر جانے کا سوچا، مگر سامنے حسنہ تھی جو زبان بند مگر آنکھیں کھلی رکھتی تھی۔ اس گھر کے لوگ اعتبار کرتے ہیں، صرف تم اور اس شاہ نور پر ہی نہیں، اس گھر کے ایک ایک فرد پر، اسی لیے یہاں نگرانی نہیں کی جاتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دونوں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے اعتبار کی دھجیاں اڑانے لگو۔ کیا کہہ رہی ہو حسنہ؟ تم ہوش میں ہو؟ وہ اسے اپنے خفگی سے خائف کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تو ہوش میں ہوں گوری، اور چاہتی ہوں کہ تم بھی ہوش میں آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کرتوت مجھے گھر والوں کے سامنے لانے پڑے اور تمہاری حیثیت ان کی نظروں میں دو کوڑی کی بھی نہ رہے۔ میں شاہ نور کو نہیں کہہ سکتی کہ وہ تو شکاری ہے، دانہ بھی ڈالے گا، جال بھی پھینکے گا، مگر تمہیں کہہ سکتی ہوں کہ بچنا چاہتی ہو تو بچ جاؤ۔ ایسے کھیل میں مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، عورت ہے جو اپنا سب کچھ ہار جاتی ہے۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا، عورت اپنا سب ہار جاتی ہے، میں بھی تو ہار گئی۔ وہ سسکنے لگی تھی، سر تکیے پر ڈال دیا۔ اسے سردی لگ رہی تھی، بہت زیادہ سردی۔ اس نے چادر کھینچی اور پہلے سے زیادہ سمٹ گئی۔
گوری وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب زوہا نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بغور اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر کاجل کے بغیر سونی آنکھیں بہت ویران لگ رہی تھیں۔ وہ سلائیاں بھر بھر سرما اور کاجل لگاتی تھی، آنکھوں میں مجاہد مذاق اڑایا کرتا۔ سرمے کا ٹرک لوٹ لیا ہے کسی نے، کاجل کی فیکٹری میں چوری۔ آج وہ آنکھیں اپنے فطری رنگوں سے آری نظر آ رہی تھیں۔ زوہا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے بخار سے اٹھی ہو یوں ہی گم سم سی رہنے لگی ہو، نہ پہلے سا ہنسنا بولنا، نہ کھانا پینا، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پوچھ رہی تھی۔ گوری ایک دم اسے دیکھنے لگی اور پھر سر جھٹک کر ہاتھ چھڑوایا۔ نہیں، کیا بات ہونی ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نظریں چرائے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زوہا اس کے رویے پر حیران ہو گئی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے اور زری نے کہ وہ پہلے کی طرح ان سے گھل مل کر باتیں کرے، شرارتوں میں حصہ لے، مگر گوری کا رویہ غیر معمولی طور پر بدلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا بیماری نے ان سے پہلے والی زندہ دل شوخ مزاج گوری چھین لی ہے۔ یہ گوری تو کوئی اور تھی، ہر وقت اپنے خیالوں میں مگن، انجانی سوچوں میں گم، کھوئی کھوئی سی، ایک ہی کمرے تک محدود۔ کوئی بلاتا تو بات کر لیتی، مختصر گانے، فلمیں، کتابیں، ہر چیز سے انتہائی بے دلی سے انکار۔ میرا جی نہیں چاہتا۔ اب بھی زوہا اسے بہلانے کے لیے شادی کی تصویریں اٹھا لائیں، مایوں مہندی، شادی، ہنستی کھلکھلاتی بنی سنوری گوری، ہر تصویر میں نمایاں خوشی جیسے چہرے کے نقوش میں ضبط ہو کر رہ گئی۔ ہاں، ان دنوں زندگی کا حسن عروج پر تھا۔ یہ حسن اس قدر عارضی ہوگا میں نے سوچا نہ تھا۔ زوہا البم کے صفحے پلٹتی رہی، وہ خاموش نگاہوں سے تکتی رہی۔ تب ہی وہ صفحہ سامنے آ گیا۔ ولیمے کے شام کے ان گنت منظر، سورج کا دیوتا، چاند کی شہزادی، خوشیوں کے گیت، مسرتوں کے رنگ۔ اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے البم بند کر دی۔ زوہا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں، وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ زوہا نے محسوس کیا کہ اس کا سانس پھول رہا ہے۔ وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ اور پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ ایک صبح گوری کی اماں گھبرائی سی آئیں۔ وہ سفیان کے ولیمے کے روز گاؤں چلی گئی تھیں۔ ان کی اتنی جلد دوبارہ آمد نے گھر والوں کو قدرے پریشان کیا۔ انہوں نے آتے ہی گوری کی خیریت معلوم کی، ساتھ ہی لمبے چوڑے خط کا حوالہ دیا جس میں بس ایک ہی بات تھی، میرا دل یہاں نہیں لگتا، جلد از جلد مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ سب لوگ اس خط سے لائلم تھے۔ بڑی امی اور چچی خالہ نے تعجب بھری نظروں سے گوری کو دیکھا۔ گوری، کوئی پریشانی تھی بیٹی تو ہم سے کہا ہوتا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دونوں ہتھیلیاں آپس میں مسلتے ہوئے وہ مضطرب لگ رہی تھی۔ اپنے گھر؟ تو گوری، یہ گھر کیا تمہارا نہیں؟ خدا جانتا ہے ہم نے تمہیں کبھی زوہا اور زری سے کم نہیں سمجھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ یہ لوگ مجھے اپنی محبتوں کا یقین دلائیں، وہ محبتیں جو میرے روم روم میں بسی ہیں۔ گوری کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑنے لگا۔ کچھ بولنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بس لرز گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی تو اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ زوہا اس کے پیچھے تھی۔ مجھے بتاؤ گوری، کیا ہوا ہے؟ کوئی یوں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو کئی غیر معمولی احساس ہوتا ہے۔ تم زندگی سے منہ موڑ رہی ہو، کیوں گوری؟ زوہا اس سے اگلوانے کو ہلکان ہوئے جا رہی تھی اور وہ زوہا کے دونوں ہاتھ تھام کر بلک بلک کر رو دی۔ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی زوہا، میں تم لوگوں کے بغیر کیسے جی سکوں گی، مگر میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہ گھر اس کا ہے اور وہ یہاں آئے گا جب اس کا دل چاہے گا، اور اسے دیکھ کر ربڑ کی یہ گڑیا تڑ تڑ جلنے لگے گی۔ اس کی مضحکہ خیز نظروں کا سامنا ہوگا تو کانچ کی گڑیا ایک بار پھر کرسیوں میں بڑھ جائے گی۔ وہ بار بار ٹھیس لگائے گا اور مٹی کی گڑیا ہر بار ٹھیکروں میں بڑھ جائے گی۔ کون سمیٹے گا بار بار؟ اس کو کون جوڑے گا؟ کوئی نہیں ہوگا زوہا، کوئی بھی نہیں۔ یہ میری سزا ہے، مجھے بھگتنے دو۔ وہ بند ہونٹوں سے چلاتی رہی۔ زوہا کے ساتھ لگ کر رو دی۔ گوری کی اماں کا ارادہ ایک دو دن ٹھہرنے کا تھا، مگر گوری صبح ہوتے ہی سر ہو گئی۔ اماں، میں نے یہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں بلایا، بس چلو واپس۔ زوہا کے داخلے کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اسے مجبوراً جانا پڑا۔ زری یونیورسٹی گئی تھی اور اگر ان دونوں کو گوری کے اس ارادے کی خبر ہوتی تو وہ شاید کبھی نہ جاتی۔ ان کے جانے کے بعد گوری نے چند جوڑے بیگ میں رکھے، کتابیں اپنی الماری سے نکال کر بیڈ پر اچھالیں۔ کچھ نہیں سکھاتی یہ کتابیں، بس ڈگری لینے کا سہارا ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے آنسو بے قابو تھے۔ میک اپ کی سینکڑوں چیزیں، میچنگ نیل پالش، لپسٹک، جویلری، چوڑیاں، سب جوں کا توں چھوڑا۔ بیگ ہاتھ میں لیا تو ایک منٹ رکنے پر تیار نہ ہوئی۔ اماں زور دیتی رہیں، ناشتہ تو کر لے، سفر لمبا ہے، مگر اس کے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہ اترا۔ میاں جی، دادی، روبینہ بھابھی، وہ کسی سے بھی ملے بغیر گھر سے باہر آ گئی۔ چچی خالہ دہائیاں دیتی رہی، میاں جی کمرے میں ہیں، اجازت تو لے لے۔ بڑی امی مجاہد کو ٹیکسی کے لیے بھجوا رہی تھی، مگر اس سے منع کر دیا۔ ان دونوں نے گلے لگا کر پیار کیا۔ آتے
جاتے رہنے کا اصرار۔ وہ جواباً کچھ نہ بول پائی، بولتی تو سارے بند ٹوٹ جاتے۔ دل لہو لہان تھا، گھر کا چپا چپا اس کے قدم جکڑ رہا تھا۔ گھر کے افراد اپنی جگہ افسردہ گمسم۔ زحا اور زریں واپس آئیں تو گھر میں غیر معمولی خاموشی کا راج۔ گوری چلی گئی ہے، بڑی امی نے اطلاع دی تو زحا کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقین سی ہو کر کمرے کی طرف بھاگی۔ بغیر ملے، بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتی ہے؟ کمرے میں چارپائی پہ کتابیں بکھری تھیں، الماری سے چند سوٹ غائب، اور بس اس کی شوخیاں، مسکراہٹیں، اس کی ادائیں معصومیت، سب کچھ یہیں تھا، اسی کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ استاد محترم نے اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے زحا کو دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر رہ گئے۔ انہوں نے پورا اخبار کھنگال لیا اور وہ تھی کہ اب تک اسی زاویے میں بیٹھی تھی، ایک ہاتھ کی انگلیاں پیشانی پر دھریں اور دوسرے ہاتھ میں سوال حل کرنے کی غرض سے تھاما ہوا قلم ساکت، نگاہیں میز کی چکنی سطح پر گڑی ہوئیں۔ پریشان ہونے کا یہ انداز خاص ہوا کرتا تھا اس کا۔ وہ ہلکا سا کھنکارے۔ زحا چونکی۔ بہت مشکل سوال ہے کیا؟ زحا گڑبڑائی، پھر شرمندہ ہو کر سر جھکایا۔ سوال حل کرنے کی کوشش ہی کہاں کی تھی، وہ تو اپنی ہی سوچوں میں الجھی تھی۔ انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور لمحوں میں پورا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھا۔ سمجھانے کی کوشش بھی نہ کی، وہ سمجھنے کے موڈ میں تھی بھی نہیں، بعد میں دیکھ کر خود ہی سمجھ لیتی۔ عجیب اکتاہٹ بھری تھی دل اور دماغ میں، وہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ زحا کے BA فائنل ایئر کے امتحان ہونے والے تھے، میاں جی کے کہنے پر وہ بمشکل تھوڑا وقت نکال کر اسے گائیڈ کرنے آتے، اتنے فارغ نہیں تھے کہ بیٹھ کر اس کی پریشانیاں سلجھانے لگتے۔ پڑھنے کے موڈ میں نہیں دیکھا تو جلد اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، وہ ذرا کی ذرا آتے تھے، پھر بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یوں ہی جاتے جاتے پلٹ کر پوچھنے لگے، رخشندہ الماس نظر نہیں آئیں کافی دنوں سے؟ ایک اسی کے بے تکے کہکوں اور بے وجہ ہنسی سے یہ گھر گونجا کرتا تھا۔ وہ چونک گئی۔ کون؟ گوری؟ اسے بے اختیار ہی یاد آ گیا۔ گوری کو معلوم ہوتا کہ اتنا ینگ اور ہینڈسم سا استاد زحا کو پڑھانے آتا ہے تو وہ خود بخود کتابیں اٹھا کر ان کی شاگردی میں آ گئی۔ بعد میں البتہ خوب پچھتائی۔ پتہ نہیں کیسا استاد ہے، نہ فری ہوتا ہے نہ ہونے دیتا ہے۔ اس پر تیرا یہ کہ وہ اسے ہمیشہ پورے اور اصلی نام سے پکارتے۔ گوری کو چڑ ہو گئی تھی، 3-4 سالوں میں مسلسل اسی کوشش میں لگی رہی کہ وہ اسے گوری کہہ کر پکارے، مگر وہ بھی بس اپنے نام کے ایک تھے۔ رخشندہ الماس پر سمجھوتہ کرنے کے لیے بھی راضی نہ ہوئے۔ ہلکی سی مسکراہٹ زحا کے لبوں کو چھو گئی۔ جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ شاید اس کی طویل خاموشی سے اکتا چکے تھے۔ اس نے بڑی بیزاری سے کتابیں وہیں میز پر پھینکی اور خود اٹھ کر باہر آ گئی۔ گرمیوں کا آغاز ہوا چلا تھا، کمروں میں پنکھوں کی سرسراتی ہوا اور ٹھنڈے فرش پر اچھے لگنے لگے تھے۔ دوپہر کو نیند کے جھونکے آنے لگتے۔ ابھی بھی وہ ادھر سے ادھر سارے گھر میں چکراتی رہی۔ بڑی امی لون کے کپڑے نکالے ان کی سلائی میں مصروف تھیں۔ امی بیجی کے کمرے میں، دونوں کے درمیان ہلکے ہلکے کھراٹوں کا مقابلہ جاری۔ مجاہد ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، حسنہ باورچی خانے کے کونے قدرے صاف کر رہی تھی۔ نہ جانے کون سے علم قلم چیزیں ڈبے کھولے باہر نکالے بیٹھی تھی۔ باہر صحن میں تیز دھوپ تھی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ زریں اور سفیان بھائی خاندان بھر کی دعوتیں کھانے نکلے تھے جو زریں کے امتحانات کی وجہ سے اب تک ملتوی کر دی گئی تھیں۔ زیادہ تر رشتے دار شہر سے باہر تھے، انہیں نپٹاتے ہوئے اسلام آباد جانا تھا، شاہ نور کی طرف، وہاں سے شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہوئے۔ زریں نے بہت زور دیا ساتھ چلنے کو، اور وہ چل بھی پڑتی اگر امی نے پہلے سے ہی منع نہ کر دیا ہوتا۔ سوچ لو، شاہ نور بھی ہوگا وہاں، خوب مزہ آئے گا۔ زریں نے جاتے جاتے لالچ دیا، مگر اب کہ اس نے خود صاف انکار کر دیا۔ وہ تو اسلام آباد سے آنے والے فون کال ریسیو کرتے ہوئے گھبراتی تھی، کجا کہ آمنے سامنے ملاقات۔ 1-2 بار شاہ نور نے بات کرنی چاہی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ کچھ بھی نہیں، بس مارے شرم کے چہرہ سرخ پڑ جاتا، سب باتیں بھول جاتی، آواز بند ہو جاتی۔ زریں منہ پر دوپٹہ رکھے ہنسے جاتی۔ یہ صورتحال شاہ نور کی گوش گزار کی گئی۔ اس نے سہولت سے آئندہ اسے فون نہ کرنے کا عہد لیا۔ زحا نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اگلے روز اس کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آئی۔ میاں جی کی ڈانٹ متوقع تھی، بعد میں معلوم ہوا ان کا دوست بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ کچن کی طرف جاتے دیکھا، زریں کاہلوں کی طرح صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ حسنہ سفیان بھائی کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی، حالانکہ اوپر ان کے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا کچن موجود تھا، مگر زریں بے وقوف نہ تھی کہ روبینہ بھابھی کی طرح 2 افراد کے لیے کھانے کے لیے اتنا تردد کرتی۔ رات کا کھانا یہیں سے لے جاتی، ناشتہ صبح نیچے آ کر کیا جاتا۔ دوپہر میں سفیان بھائی آفس میں ہوتے تو زریں کو کیا ضرورت تھی سر پر فکریں سوار کرنے کی۔ زحا اپنے لیے ناشتہ لے کر لاؤنج میں آئی تو سفیان بھائی جا چکے تھے۔ زریں بیزار ہو بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔
کل تیار رہنا یونیورسٹی جانے کے لیے۔ زری نے سفیان بھائی کی نقل اتاری۔ جاتے جاتے وہ غالباً یہ ہی جملہ کہہ کر گئے تھے۔ چائے کا گھونٹ بھرتی زحا کو اچھو لگ گیا۔ اس کے انداز پر بیجی کو بلند آواز میں دلچسپ خبریں سناتا مجاہد وہاں سے بھاگ آیا۔ کمر پہ دھپ لگانے کو زری اس کی ہنسی پر مزید جل بھون گئی۔ وہ آگے پڑھنے سے ڈھالا تھی جبکہ سفیان اس معاملے میں میاں جی پر گئے تھے، کوئی بہانہ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ گھر بیٹھ کر روٹیاں ہی تھاپنی تھی تو پرائمری کے بعد بس کیا ہوتا، MSc کیمسٹری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خوامخواہ اپنا وقت اور والدین کا پیسہ برباد کیا۔ یہ جو تم نے تعلیم کے نام پر وصول کیا ہے یہ قرض ہے تم پر، آنے والی نسلوں پر، جو تمہیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ لیکن میں کیا کروں گی؟ وہی 8-10 ہزار کی نوکری، بدلے میں سارا گھر ڈسٹرب۔ پہلے گھر تمہارے کندھوں پر نہیں چل رہا۔ نوکری نہ کرنا چاہو تو اسی گھر میں ایک انسٹیٹیوٹ کھول دوں گا، غریب بچیوں کو مفت تعلیم دینا اور گھر سنبھالنے کا شوق پورا کر لینا۔ وہ بڑے آرام سے اپنی بات سنا کر چلے گئے اور زری نے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیسا شوہر ملا ہے مجھے۔ لوگ ڈاکٹر، انجینئر بیویوں کو گھر بٹھا دیتے ہیں اور یہ میرا بھائی پڑھا لکھا جاہل نہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں اور تمہاری صلاحیتوں سے خوب واقف ہے۔ زحا بھائی کی طرفداری کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور پھر سفیان نے زری کو منا کر ہی دم لیا۔ اس روز یونیورسٹی سے واپسی کے بعد انہیں روبینہ بھابھی کے میکے جانا تھا۔ وہاں بھی زری اور سفیان بھائی کی دعوت کی گئی تھی۔ صرف انہیں ہی نہیں، سب گھر والوں کو مدعو کیا گیا۔ زری کی سی گرین مکیش لگی ساڑی استری کرنے کے بعد زحا خود بھی بڑے شوق سے تیار ہوئی کہ اتنے دن گھر رہ کر اور پڑھ کر وہ زیادہ بور ہو گئی تھی۔ مگر بھلا ہو بیجی کا، جن کی طبیعت عین وقت پر خراب ہو گئی۔ مجاہد پہلے سے گھر پر رکنے کو تیار تھا۔ ذرا بیجی کی ہائے وائے پر وہ بڑی امی کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بیجی کے پاس اکیلا رکھنے سے گھبرا گیا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو؟ زحا نے بڑی امی کو بڑے عرصے بعد گھر سے نکلتے دیکھا تھا، ورنہ عموماً تو وہ گھر کے دندوں میں الجھی رہتی۔ اب انہیں مجبوراً رکتے دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل ڈالا اور انہیں بھیج کر خود پڑھائی کے بہانے گھر میں رہ گئی۔ زیادہ وقت بیجی کے پاس گزارا۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئیں تو مجاہد زحا کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ٹیوشن پڑھنے چلا گیا۔ وہ صحن سے دھلے ہوئے کپڑے اتارنے کی غرض سے باہر آئی، تب ہی حسنہ کی قدرے بلند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یقیناً رانی کی شامت آئی ہوگی، اس نے خشک کپڑے اتارتے سوچا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کی آواز مسلسل بلند ہوتی گئی تو اسے ٹوکنے کی غرض سے کپڑے وہیں چارپائی پر ڈھیر کر کے باورچی خانے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو صحن میں کھلتی تھی۔ خوامخواہ معصوم بچی، اس پر بڑبڑاتے ہوئے ادھ کھلی کھڑکی کا پٹ کھولتے حسنہ کو پکارنا چاہا، مگر الفاظ کہیں زبان پر اٹک گئے۔ کھڑکی کے عین سامنے اس نے شاہنور کو کھڑے دیکھا۔ زحا کے علم کے مطابق وہ اپنے دوست کے ہاں گیا تھا۔ یہ کس وقت واپس آئے ہوں گے؟ وہ ڈھنگ سے سوچ بھی نہ پائی تھی جب اس نے حسنہ کو غیظ و غضب کے عالم میں بولتے دیکھا۔ تم بہت غلط سمجھے ہو مجھے شاہنور، بہت غلط جانا ہے تم نے مجھے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہر عورت گوری نہیں ہوتی۔ تمہاری سفید چمڑی پر سجے یہ خوبصورت نقوش ہر کسی کے لیے دل آویز نہیں ہو سکتے۔ ہر عورت اتنی معصوم نہیں ہوتی شاہنور کہ وہ مرد کی ذرا سی توجہ پا کر اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ کچھ عورتیں میری جیسی بھی زمانے کی ٹھوکریں کھا کر تم جیسے مردوں کے اندر چھپی غلاظت کو ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ تمہاری محبت کا ایک فریب ہے، ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے، یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تم اپنی حدود میں رہو شاہنور، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حسنہ کے لہجے میں طنز تھا، کاٹ تھی، ایک نفرت پوشیدہ تھی اس کے ایک انداز میں۔ زحا بے یقینی کے عالم میں لبوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ دل تو پچھلے چند لمحوں میں شاید دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دیکھو حسنہ، شاہنور ذرا سا آگے بڑھا تھا اور خدا جانے وہ کس درجہ گستاخی پر اتر آیا تھا کہ حسنہ چلا اٹھی۔ بدتمیزی مت کرو شاہنور۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چولہے پر رکھا گرم گھی والا فرائنگ پین گھما کر شاہنور کو دے مرا۔ شاہنور تو شاید بچ گیا تھا، لیکن زحا اپنے حلق سے نکلنے والی بے اختیار چیخ کو روک نہ سکی۔ عین اسی لمحے کوئی دھاڑ سے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ بے غیرت انسان، تمہاری یہ جرأت! آنے والے کی دھاڑ شیر کی سی گھن گرج رکھتی تھی۔ یا اللہ! زحا کامتی ٹانگوں کے ساتھ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی تو گرتی پڑتی بیجی کے کمرے میں آئی۔ اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس گھر کا ایک ایک فرد عورت کی عزت اور ناموس پر جان دینے والا تھا۔ تم نے تھالی میں چھید کرنا کہاں سے سیکھ لیا؟ اس گھر کی پاکیزہ فضا کو آلودہ کرنا چاہا تم نے، بے حیا انسان! ہم نے اس بچی کو بیوہ یتیم سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی، اسے اپنی عزت کی چادر اڑائی اور ہمارا ہی خون آج اس کے سر سے چادر اتار رہا ہے۔ تف ہے تم پر شاہنور، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب جاؤ، گھن آ رہی ہے ہمیں تمہاری شکل سے۔ میاں جی کے غیظ و غضب سے گھر کے در و دیوار تک کانپ اٹھے۔ شاہنور کو اس صفائی پیش کرنا چاہتا تھا،
لیکن کر نہ سکا۔ میاں جی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا میاں جی، یہیں رہنا ہے آپ کی دعاؤں کے سائے تلے۔ سوہا نے انگوٹھی اتار کر میاں جی کے سامنے میز پر رکھی اور ان کا ہاتھ چوم کر باہر نکل آئی۔ ایک اطمینان سا دل اور دماغ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تم نے با کردار ہونے کے باوجود ایسی لڑکی کی چاہ کی شاہنور، جس کی عزت اور آن کا غرور راہ چلتے مردوں کو راستہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے، تو پھر میں ایسے شخص کا انتظار کیوں نہیں کر سکتی جو اپنی مردانگی کے زام میں راہ چلتی عورت کو سمٹنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ اس کے احترام میں خود سامنے سے ہٹ جائے۔ اس نے سوچا تھا اور پھر دعا بھی کی۔ یہ قبر گھر کے باقی افراد پر بجلی بن کر گری۔ لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سوہو کو اسلام آباد نہیں بھجوانا چاہتے تو ہم شاہنور کو یہاں بلا لیں گے۔ بڑی امی نے تجویز پیش کی، جسے میاں جی نے فوراً رد کیا۔ گیاس نے ساری عمر اسے پال پوس کر اس لیے بڑا نہیں کیا کہ جب وہ اس کا سہارا بننے کے قابل ہو تو دوبارہ تمہاری جھولی میں ڈال دے۔ شاہنور کو جواب میں خود دے لوں گا، تمہیں تردد کی ضرورت نہیں۔ تمہاری خواہش تھی کہ بہن کے ساتھ تمہارا تعلق آئندہ بھی مضبوط رہے۔ یہ خواہش سفیان اور زری پوری کر چکے ہیں، لہٰذا اب تم مجبور مجھے مت کرو۔ بظاہر وجہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جاتا، مگر میاں جی کے انداز میں اتنی قطعیت تھی کہ بڑی امی بول نہ پائیں۔ زری البتہ اس کے سامنے روتی رہیں۔ تم خود میاں جی کے سامنے ڈٹ جاؤ زوہا، میرے بھائی نے خود تمہاری چاہ کی تھی۔ جو لڑکی میاں جی کی پسند کے خلاف اپنے مضمون چننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ کیا زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کر سکتی ہے؟ زوہا اپنی بات پر ڈٹی رہی، فیصلے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش بھی نہ تھی۔ اور آج پورے 5 سال بعد اسے گوری کا خط موصول ہوا۔ اس سے کچھ دیر قبل وہ اپنی ساس کے ساتھ مل کر گرمیوں کے لیے بادام کے شربت کی بوتلیں تیار کر کے خوب تھک چکی تھی، اور اپنی ساس کے ہی اصرار پر نہا دھو کر فیروزی لون کا سوٹ زیب تن کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیم تاریک کمرے کی ٹھنڈک اس کے اعصاب پر تھپکیاں دینے لگی تو وہ نیند سے بوجھل پل کے لیے اپنے آرام دہ صاف ستھرے بستر پر آ گری۔ پنکھے کی ہوا کی سرسراہٹیں کمرے کی خاموشی کو کاٹتی چلی گئیں۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھی جب کمرے کے دروازے میں روشنی کی جھرو نمودار ہوئی۔ پھر دروازہ آدھے سے زیادہ کھل گیا۔ اس نے نیم آنکھوں سے دیکھا، اس کا شوہر بیٹے کو گود میں لیے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ ارے یار، تمہاری اماں تو لگتا ہے سو رہی ہیں۔ باپ نے دھیرے سے بیٹے کے کان میں سرگوشی کی۔ 1.5 سالہ بیٹا اپنی ہی بولی میں بڑبڑایا، چلو یہ خط ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اٹھ کر پڑھ لیں گی۔ خط اس کے تکیے کے نیچے دیا، وہ متجسس ہو گئی۔ خط کس کا ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹا بیٹھ کے دوسرے سرے پر جا لیٹے۔ اس نے بہت آہستگی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ باپ آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا اور بیٹا اس کے سینے پر اوندا لیٹا اپنی انگلیاں چبانے کے ساتھ ساتھ آنکھیں گول گول گھما رہا تھا۔ تب ہی اس کی نظریں ماں پر پڑیں تو وہ کلکاری مار کر کمرے کی خاموشی کو درہم برہم کر گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے بیٹے کو گود میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر کلائی کسی مضبوط گرفت کے شکنجے میں آ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، آنکھوں میں شرارت، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ جانے دیجیے صاحب، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اب ایسی حرکتیں کچھ زیب نہیں دیتی۔ اس نے دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ کلائی چھڑوائی اور پھر بیٹے کو گود میں لے کر اسے نرمی سے تھپکنے لگی، ساتھ ہی تکیے کے پاس پڑا خط بھی نکالا۔ یہ خط میاں جی کے ایڈریس پر پوسٹ کیا گیا تھا، غالباً وہیں سے کوئی دے کر گیا تھا۔ لکھائی جانی پہچانی تھی مگر ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہو سکا۔ فوراً خط کھول کر بھیجنے والے کا نام پڑھا اور پھر آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آ کر ٹھہر گیا۔ بیتے دنوں کی خوشیوں، مسرتوں، شرارتوں کا ایک ہجوم آباد ہو گیا۔ دوستی کی مانوس سی مہک، روٹھنا منانا، چاہت کی لپٹی خفقی ناراضگی، محبتوں کے بے لوث مظاہرے، دل کی دھڑکنوں میں ایک ہلکا ہلکا غم آباد ہونے لگا۔ اس نے سوئے ہوئے بیٹے کو لٹایا اور خط لے کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ ہر سو خاموشی تھی، بس ایک ننھی چڑیا کی چوں چوں نے صحن آباد کر رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر خط پڑھنے لگی۔ خاصا طویل خط تھا، بہت سی باتیں تھیں، بہت سی یادیں، کچھ الہڑ پن کے فراغت کے قصے، گاؤں کی مصروف زندگی کے رودات، اور آخر میں لکھا تھا، بیجی بہت یاد آتی ہیں، جہاں گاؤں میں میری دادی بھی ہیں۔ بیجی کے برعکس ان کی سماعت اور بصارت بہت تیز ہے، میرے یہاں آنے سے بہت خوش ہیں، لیکن میرے طور طریقے سے سخت ناخوش، ہر وقت لٹ کے میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ ذرا لاپرواہی سے گلے میں دوپٹہ ڈال لوں تو کہتی ہیں، دھیے دوپٹہ بس کپڑے کی لیر نہیں ہوتا، یہ سر پر ہو تو عزت کی نشانی، بدن پر ہو تو شرم و حیا کا پاسبان، خیال رکھا کر دوپٹہ سر سے سرکنے نہ پائے، بدن سے نہ ہٹے۔ باہر نکلنا ہو تو اپنے پاس بلا کر مجھ پر آیتیں پڑھ کر پھونکتی ہیں، پھر کہتی ہیں، راہ چلتے ہوئے مرد سامنے آ جائیں تو نگاہ جھکا لیا کر، نگاہیں ٹکرا جائیں تو مرد باندھ لیتا ہے، راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ عورت ذات بڑی کمزور ہے، جس کا دل چاہے کچے دھاگے سے باندھ کر کھینچ لے۔ وہ اپنی عمر کا تجربہ
میرے اندر اڈیلتی ہیں اور میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں، کیا ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھاتی ہیں؟ اور زوہا، کیا یہ سب باتیں بڑی امی اور چچی خالہ بھی کہا کرتی تھیں اور کہتی تھیں تو میں نے کیوں نہ سنا، پلے کیوں نہ باندھ لی یہ نصیحتیں؟ کتنی بے وقوف ہوتی ہیں ہم لڑکیاں، کڑیوں پٹولوں کے کھیل میں ماؤں کی باتیں بھول جاتی ہیں اور پھر نقصان اٹھاتی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنے والی باتیں تو یہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ سنو زوہا، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اسے بالکل اپنے جیسی بنانا، یہ سب باتیں اسے سکھانا پڑھانا کہ ہم نے تو بہت کچھ کھو دیا اپنی نادانی میں، کاش کوئی اور اس ضیاع سے بچ سکے جو ہمارے حصے میں آیا۔ خط کا باقی حصہ جگہ جگہ آنسوؤں کے نشانات سے بھرا تھا۔ زوہا بہت دیر تک اس خط کو مٹھی میں بھینچے بیٹھی رہی۔ گوری کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ وہ پاس ہوتی تو وہ اسے سمیٹ لیتی، دکھ بانٹ لیتی، مگر اب کچھ نہ کر سکی۔ بس اٹھی اور کاغذ قلم لے کر جوابی خط لکھنے لگی۔ سلام، دعا، پیار، محبتوں کا تذکرہ ہوا، اپنی شادی کی اطلاع، اور پھر لکھا، گوری، ابھی اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نہیں نوازا۔ جب بیٹی میرے آنگن میں کھیلے گی تب میں اسے یہ سب باتیں ضرور بتاؤں گی۔ ابھی خدا نے میری گود بیٹے سے بھری ہے۔ فیروز بخت بہت پیارا سا ہے، تم دیکھو گی تو تمہیں خود بخود اس پر پیار آ جائے گا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفیان بھائی جیسا ہے، میں دعا کرتی ہوں یہ واقعی سفیان بھائی جیسا ہو۔ اعداد و اطوار میں اپنے باپ پر گیا ہے، تمہیں یاد ہے نا استاد محترم نور روز بخت؟ ہاں وہی۔ اب بھی کبھی کبھار پوچھتے ہیں رخشندہ الماس کبھی نظر نہیں آئیں؟ وہ فیروز بخت کو گود میں لیں تو اسے بھی پڑھانے سے باز نہیں آتے۔ وہ اسے باقاعدہ پڑھاتے ہیں اور میں زندگی سے پڑھا ہوا سبق اس کے سامنے دہرانے لگتی ہوں۔ اسے بتاتی ہوں کہ بیٹا، عورت ربڑ کی گڑیا نہیں ہوتی، ایک جیتی جاگتی سانس لیتی انسان ہوتی ہے۔ مرد کا اس کے ساتھ بس ایک ہی رشتہ ہونا چاہیے، احترام کا رشتہ۔ عورت گھر میں کام کرنے والی باندی ہو یا سڑک پر اینٹیں پتھر ڈھونے والی مزدور، ماں بہن کی صورت میں ہو یا بیٹی بہو کے روپ میں، وہ ہر حال میں محترم ہونی چاہیے۔ میں اسے بتاتی ہوں کہ بیٹا، عورت سامنے آئے تو مرد کو نکاح چکا لینی چاہیے۔ عورت سائے کی تلاش میں رہتی ہے، لیکن اگر تم پرائی عورتوں کو اپنی ذات کے سائے میں جگہ دو گے تو یہ چھاؤں سمٹ جائے گی اور وہ پرائی عورت ساری عمر دھوپ اور چھاؤں کے بیچ معلق اپنا مقام تلاش کرنے میں ہلکان ہوتی رہے گی۔ یہ چھاؤں سنبھال کر رکھنا اس عورت کے لیے جو واقعی اس کی مستحق ہوگی۔ گوری، تم بھی شادی کے لیے حامی بھر لو اور جب تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے یہ باتیں ضرور بتانا کہ تربیت اور پڑھانے سکھانے کی ضرورت صرف بیٹی کو نہیں بیٹے کو بھی ہوتی ہے۔ اپنے گھر کا پتہ لکھ رہی ہوں، آئندہ خط اسی پتے پر لکھنا۔ خط کے اختتام پر اس نے گھر کا پتہ لکھا اور ہزار ہاتھ دعاؤں سے اسے نوازتے ہوئے خط لکھنا بند کر دیا اور خود فیروز بخت کے پاس جا لیٹی۔ پرسکون اور اطمینان بھری نیند اس سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔